अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा तौसीफ़। सबसे पहले तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वालों के लिए बहुत एक बड़ा दिन है, क्योंकि इतने ज़्यादा गर्मी के बाद जो इतने दिनों से हम बर्दाश्त कर रहे थे गर्मी, उसके जो बारिश कल हुई है उससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है और वो जो गर्मी का हब्स था वो ख़त्म हो गया है। और जो गर्मी के सताए हुई आवाम थी, जो लोग थे, चरिंद परिंद थे, सब भी खुश दिखाई देते हैं। नाज़रीन, बात कर लेते हैं कि कलम की बड़ी अहमियत है। हर दौर में कलम की अहमियत रही है। इसी कलम से लोग आगे बढ़े हैं और इसी कलम से लोगों ने अपनी पहचान बनाई है, अपना नाम बनाया है। जो लोग बोल नहीं सकते वो कलम से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो कहते हैं किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। और अगर आपने बात करनी है तो आप लिख कर अपनी बात जो है वो किसी तक पहुँचा सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ भी अपने ख़यालात का इजहार आप किताबों के साथ कर सकते हैं, कागज़ के साथ कर सकते हैं। इसी तरह अपने ख़यालात का इजहार सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ तस्वीरों की शक्ल में आप उसको बना सकते हैं। आर्ट की बात कर लेते हैं। आर्ट मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को हम उसके ज़रिए करते हैं, आर्ट के ज़रिए उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और मुख्तलिफ़ तहज़ीबें जो हैं वो आर्ट से जुड़ी हैं। और ये एक बहुत ही गहरा फ़न है जो कि जिसको अल्लाह ताला नवाजता है वो बहुत ही, मैं कहती हूँ कि टैलेंटेड इंसान होता होगा इस दुनिया में, क्योंकि आर्ट हर किसी को समझ भी नहीं आता। और ये बड़े गहरे लोग होते हैं जो आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, अपने ख़यालात का इजहार, तहज़ीबों का इजहार, सकाफ़तों का इजहार जो है वो आर्ट के ज़रिए करते हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड कैलीग्राफी आर्टिस्ट मौजूद हैं, वासिल शाहिद। उनसे जानेंगे कि वो किस तरह से इस फील्ड में आए, उनको किस तरह से दिलचस्पी हुई और आर्ट को वो कितना एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे अपने शो में। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि बहुत कम अब लोगों का रुझान बहुत कम रहा है इस चीज़ में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ, आपने कब से ये स्टार्ट किया और किस तरह से सीखा? बहुत शुक्रिया पहले कि इतने अच्छे और ख़ूबसूरत मौजू का आपने इंतखाब किया है। देखिए, आर्ट जो है ये हकीकत बात है कि हर इंसान के लिए नहीं होता। आज की दुनिया में ख़ासुसन जहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इंसान फ़ैसला नहीं कर पाता कि उसने क्या बनना है या अपने आप को किस तरह पेश करना है, अपने आप को इस दुनिया में लेकर कैसे चलना है। तो मेरी ये खुशकिस्मती की बात थी कि बचपन से शौक़ था और स्कूल जाने की बहुत सारी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि वहाँ पे कलम के साथ ख़ताती कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इस वजह से स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो फिर इस तरीके से आगे बढ़ते चले गए, कुछ मुकाबले होते गए, उस मुकाबलों में अच्छी पोजीशंस मिलती थी। तो उन पोजीशन में जब इनामात मिलते थे बहुत हौसला अफजाई होती थी। तो उन असातिज़ा का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आगे बढ़ते चले गए और अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नुमाइशें करें। लेकिन यह है कि इस सारे सफ़र में बड़ा लुत्फ़ है अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने का और बेहतर तरीके से अपनी ज़ात के साथ और मुआशरे के साथ, दोनों के साथ एक बेहतर कम्युनिकेशन करने का। तो यूँ मैं समझता हूँ कि आर्ट जो है वो समाज और फ़र्द के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत एक ब्रिज है जो एक मुआशरे के साथ इंसान को बड़े अच्छे तरीके के साथ, बड़े हुस्न के साथ, बड़े तवाज़ुन के साथ जोड़ देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे मुआशरे को समझने का, अपने आप को समझने का इस आर्ट ने बहुत ज़्यादा मुआवनत की है। बहुत लुत्फ़ आता है इसको करने के इस एतबार से। अच्छा, तो जब आप इस फील्ड में आए, आपने स्टार्ट लिया, तो मतलब एक तो होता है आपके अंदर वैसी क्रिएटिविटी होती है, आप उस चीज़ को इंटरेस्ट होता है आप में, लेकिन फिर उसको चीज़ को आगे लेकर चलना, उसके लिए फिर घर से सपोर्ट वो भी बहुत ज़रूरी है। वो नॉर्मली कहा जाता है कि ये क्या काम है। ये दोनों बातें थी। एक तो घर की तरफ से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई इस एतबार से नहीं थी कि करना है तो बस ठीक है, शौक़ की हद तक थोड़ा बहुत करो, मगर ना जिस तरीके से बच्चे को ज़बरदस्ती कह दिया जाता है कि साइंस पढ़िए, साइंस का बहुत फ्यूचर है और यही ज़िंदगी है, यही मुआशरा है, यही मुआशरत है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, और इंजीनियर बनने की तरफ ज़्यादा रुझान तो उधर बन जाओ। लेकिन आर्टिस्ट बनना, चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी एक ऐसे इलाके से, कोट राधा किशन, वहाँ पे तो आर्टिस्ट बनने का तसव्वुर ही नहीं था। और ना घर की सतह पे ना मुआशरे की सतह पर। और ऐसे में फिर वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल था। तो इस एतबार से फिर मुझे बीएससी स्पेस साइंस भी करना पड़ी, एमएससी भी करना पड़ी। लेकिन वो जो अंदर की आपकी ज़ात होती है ना, वो कहते हैं पानी जिस तरीके से अपना रास्ता हमेशा खुद बना के वो चल पड़ता है, वो रुकता नहीं कभी भी। तो वो आर्ट भी एक ऐसी ही आपकी सलाहियत है जो अल्लाह ने आपको अता की होती कि वो फिर अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो इस सब के डिग्रीज करने के बावजूद ये काम करते चले गए, आगे बढ़ते गए। तो फिर इस्लामाबाद में मैं 2010 में, आज से 16 साल कबल यहाँ पे मुंतकिल हुआ। तो यहाँ पर
اچھے مواقع ملے. اور میں اس وقت کے جو وزیر اطلاعات و نشریات تھے پرویز رشید صاحب, ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میری پہلی نمائش ہوئی تھی وہ وہاں پہ تشریف لائے تھے, اور جس طریقے سے انہوں نے حوصلہ افزائی کی, اور جتنی مجھے وہاں پہ میڈیا کوریج ملی پہلی نمائش میں, تو پھر مجھے بہت زیادہ آگے بڑھنے کا جذبہ ملا. تو وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے, کوئی جاب ہے نہیں ہے, کوئی ڈگری ہے نہیں ہے, ڈزنٹ میٹر, ماسٹرز کر لیا, اٹس انف اینڈ انف, اب آرٹ ہی کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اسی سال پھر بین الاقوامی سطح پہ جا کر پاکستان کی نمائندگی کی. وہاں پہ جا کر دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پہ الجیریا میں تو وہاں پہ آرٹسٹ کو, کوریوگرافرس کو اس سطح پہ اس کی ستائش بھی ہوتی ہے. معاشرہ جو ہے, جو آرٹسٹ پیغام دینا چاہتا ہے معاشرے میں امن کا, محبت کا, رواداری کا, اور سب سے بڑھ کر کہ کوئی کسی طرح کا شدت پسندی نہ ہو, عدم برداشت ہونا, وہ جو آرٹسٹ کا پیغام ہے نا وہ وہاں پہ اڈاپٹ بھی کیا جاتا ہے. تو پاکستانی سماج میں اگر آپ آج سے 10-15 سال پہلے جا کر دیکھیں تو سماجی سطح پر بھی اور ریاستی سطح پہ ہمیں بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اس میں نے پھر اپنے آرٹ کو سماجی جو حالات تھے اور ہمارے جو سیاسی حالات تھے اس کے ساتھ لے کر پھر آگے چلنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر بین الاقوامی سطح کی نمائشیں پاکستان میں بھی کروائیں, اور پاکستان میں باہر سے آرٹسٹ ان حالات میں آئے, اللہ کا بہت شکر ہے. اور وہ ایک 2015, 16, 17 کا مشکل وقت ہے اس اعتبار سے, لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا کی. وجہ یہی تھی کہ آپ وہ کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے آگے بڑھو, تو میرا شاید معاملہ یہی تھا کہ پھر معاشرہ کوئی کسی طرح کی فیڈ بیک دے نہ دے, کام یہی کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا, رنگوں کی بات کر لیتے ہیں. رنگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, ہر رنگ کسی نہ کسی چیز کی علامت ہوتا ہے, تو اگر ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے, آپ رنگ کو سمجھنے کے لیے نا بہت ضروری کہ اس سے پیچھے یہ سمجھیے کہ رنگ جو نا بنیادی طور پہ روشنی سے پیدا ہوتا ہے. اگر دنیا میں روشنی نہیں ہے تو سب چیزیں سیاہ ہو جاتی ہیں, وہ پھر کوئی رنگ نہیں ہوتا. سو ہر رنگ روشنی کا ایک زاویہ ہوتا ہے. اب روشنی جو ہے اس کی اپنی ایک شدت ہوتی ہے, اپنی ایک حدت ہوتی ہے. اب اس سے ہی جیسے ہم ایک رنگ کی بات کرتے تو وہاں سے پہ ایک ٹمپریچر بھی آتا ہے کہ وہ کتنا, ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کول کلر ہے, یہ ہاٹ کلر ہے, یہ بیلنسڈ کلرز ہیں. تو رنگ کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ایک ٹمپریچر اور فریکوینسی آتی ہے جو کہ آپ کی ذات کے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سودنگ کرتی ہے, بہت ہی زیادہ آپ کو سکون دیتی ہے, بعض اوقات بہت زیادہ وہ آپ کو اشتیاق دیتی ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کسی کو رنگ کے ذریعے سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے کسی ایسے کمرے میں بند کر دیجئے چند گھنٹوں کے لیے جس کا فرش بھی مکمل طور پہ سرخ ہو, دیوار بھی مکمل طور پہ سرخ ہو, اور اس کی چھت بھی بہت مکمل طور پہ سرخ ہو. جب وہ ریڈ کلر کے اندر کوئی اور کلر وہاں پہ ہو نا, اسے چند گھنٹوں کے لیے بند کر دیجئے, تو وہ شخص اپنا ذہنی توازن برقرار رکھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ اس کلر کی فریکوینسی اتنی ہارڈ ہے کہ وہ آپ کی جو برین سیلز ہے اس کے بیلنس کو, اس کے نیورونز کو, وہ اس کا جو فنڈامنٹل اسٹرکچر ہے اس کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو رنگ کی اتنی طاقت ہے. اور اسی طریقے سے امن کے رنگ بھی ہیں, سکون کے رنگ بھی ہیں, کہ آپ نیلا رنگ ہے, آپ گرین کا کلر ہے, بیسیکلی فیملی دونوں کی ایک ہے, تو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ سکون دیتے ہیں. تو رنگ کا جو انتخاب ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو ہم اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ اسلامی تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو رنگوں کی بات کرتے ہیں مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی تہذیب کے جو رنگ ہیں اس میں بہت سکون ہے. آپ اگر گنبد خضرا سے شروع ہو جائیں وہاں پہ سبز رنگ ہے, پھر آگے آپ بڑھتے چلے اسلامی ممالک کے جو جتنے پرچم ہے ان میں دیکھیے کہ وہ جو امن کا, سکون کا جو رنگ ہے وہ نمایاں ہے ہر جگہ پہ, تقریباً ہر ملک کے اندر دیکھا جائے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اسلامی تہذیب کی بنیاد اگر کہا جائے وہ امن پر ہے, تو وہ رنگ ہمیں اس کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرد جو ہے اگر آپ صبح لباس کوئی پہنتا ہے کس رنگ کا پہنتا ہے تو وہ اس کی شخصیت کو ظاہر کر دیتا ہے آج اس کا موڈ کیسا ہے. اگر اس نے خود سے انتخاب کیا ہے سوچ کا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ذہنی فریکوینسی کا پتہ دیتی ہے کہ اچھا وہ آج اس فرد کی سوچ میں ایسی شدت ہو سکتی ہے یا ایسا سکون ٹھہراؤ ہو سکتا ہے. اگر اس سے لاشعوری طور پہ ایسا انتخاب کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ
ذہنی سطح پہ خود فیصلے نہیں لے رہا تو رنگ اس پہ غالب آ جائیں گے. تو وہ جو رنگ اس سے پہننا ہے, جوتے کا کلر کیا ہے, لباس کا کلر کیا ہے, بقیہ جو چیزیں اس سے کوئی اوور کوٹ پہننا اس کا کلر کیا ہے, تو وہ رنگ اس کی شخصیت پہ, اس کے مزاج پہ غالب آئے گا. تو وہ جو غالب آ کے اس کی شخصیت کا پتہ دیتا ہے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بہت پاورفل لوگ ہیں, آپ ان کے اگر لباس دیکھیں تو ان لباس میں چند ایک کلرز ہی ہیں, وہ بڑے واضح ہیں کہ وہ ڈارک کلرز پہنیں گے بڑے آرام سے, کہ وہ پہنے, وہ اپنا میسیج دیتے ہیں, میسیج آف پاور دیتے ہیں, میسیج آف ڈیپتھ دیتے ہیں کہ ہم بہت ڈیپ ہیں, پاورفل لوگ ہیں, اس طریقے سے. سو رنگ اس بات سے میں سمجھتا ہوں بڑے اہم ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت کا پتہ بھی دیتے ہیں, اور رنگوں سے ہی کائنات کا حسن موجود ہے. رنگ نہیں ہے تو ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ, اور بلیک اینڈ وائٹ شاید انسان کو وہ زیادہ عرصے تک وہ پسند نہیں آتا. بالکل ایسے ہی. آپ کی بات کرتے ہیں آپ کے آرٹ کی, جو آپ نے پہلی جو آپ کی پینٹنگ مشہور ہوئی جس سے آپ نے کہا آپ نے نام کمایا, آپ کو لگا کہ اب یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, وہ کون سی تھی؟ وہ ایک ایگزیبیشن میں کام جتنا تھا اللہ کا شکر وہ بہت پسند کیا گیا. وہ ہو کے ٹائٹل سے تھی. ہو جو ہے وہ چونکہ بڑا ایک مسٹک ورڈ بھی ہے اللہ کی طرف, یعنی کہ جیسے وہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد, تو وہ کیلیگرافی کی ایسی نمائش جس میں اپنے آپ کو سمجھنا, کائنات کو سمجھنا, یہ ایک ذات حیات, اس کو کائنات تینوں کو سمجھنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ تھا. تو وہ نمائش میں یہ تھا کہ سونے کا ورک سے میں نے کام کیا تھا, اور جیسے پہلے گزارش کی کہ پرویز رشید صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے افتتاح کیا تھا 2015 فروری کی بات ہے, اور اسی دن پاکستان میں رجب طیب ایردوان صاحب جو صدر ترکیہ ہے وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو پرویز رشید صاحب بڑی مہربانی کہ انہوں نے وہ محفل چھوڑ کے وزیر اعظم ہاؤس سے وہ نمائش میں آئے, انہوں نے افتتاح کیا, اور اس کے چند ہی ہفتوں بعد پھر مجھے بین الاقوامی سطح سے پیغامات آنے شروع ہو گئے کہ آپ آئیے, آپ ادھر آ کے پاکستان کی نمائندگی کیجیے. الحمدللہ پھر وہاں جا کے پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ نمائندگی بھی کی, پھر پاکستان میں بھی ویسے ہی نمائشوں کا انعقاد کروانے کی کوشش کی, الحمدللہ کامیاب رہی اور ابھی تک کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آرٹ ہے یہ ذہنی سکون کتنا دیتی ہے؟ مطلب اس کو جب ایک بندہ, تو اس کا تو انٹرسٹ ہے, لیکن جو ایک نارمل بندہ ہے اس کو اٹریکشن اگر ہوتی ہے تو وہ کس حد تک ذہنی سکون کا باعث بن سکتی ہے؟ اچھا, اس پہ دیکھیے کہ پہلی بات ہی میں بہت واضح کہنا چاہتا ہوں کہ سکون کا جو تعلق ہے وہ ذہن سے کم ہے, قلب سے زیادہ ہے. ہمیں ذہنی طور پہ خوشیاں ملتی ہیں کہ بعض اوقات ہم جاتے ہیں کہ کسی کو جاتے ہوئے تھوڑا سا مذاق بھی کر دیتے ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں, کسی کو تنگ کر دیتے ہیں, یہ خوشیاں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں. اب ذہن جو ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ اگر اداس رہے گا تو وہ ساری کی ساری شخصیت کو آپ کا وہ بہت ڈل اور ڈاؤن کر دے گا. تو ذہن کو خوش رکھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے, صرف آرٹ ہی نہیں, ہمیں کوئی نہ کوئی زندگی میں شرارت بھی کرنی پڑتی ہے. بعض اوقات کسی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا, تعلقات ہمیں یہ سب خوشیاں دیتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سکون کی بات, سکون یہ قلبی ایک کیفیت ہے, بہت گہری ہے. سکون کی کیفیت ایسی کہ پھر ذات کے اوپر اللہ نہ کرے جیسے مرضی غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں یا باہر کچھ ہو جائے ظاہر میں یا باطن میں, جو پرسکون انسان نا وہ ہمیشہ پرسکون ہی رہے گا, وہ اس کے مزاج میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے, میں پہلے آرٹسٹ کی بات کرتا ہوں پھر عام فرد کی بھی بات کرتا ہوں. ہم جو انسان ہیں یہ 4 سطحوں پر زندگی کو جیتے ہیں. ایک عام انسان کی اگر بات کی جائے بعض کا, تو وہ صرف ایک جسمانی زندگی جیتا ہے, ایک فزیکل لائف کی اس کی زندگی میں کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا اور وہی مشین کی طرح کام کرنا ہے. پھر اس سے اگلا ایک ڈیپ انسان ہوتا ہے جو جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی جذباتی زندگی سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی میں دکھ کے, خوشی کے, حسن کے, دنیاوی کیفیات کے, موسموں کے, جیسے شروع میں آپ نے بات کی اسلام آباد کے موسم کی, رنگوں کے, پرندوں کے, فطرت کے ساتھ اپنے جذبات کو ایسوسیٹ کر کے اس سے بھی بہت لطف اندوز ہوتا ہے. بڑا اچھا اور بہتر انسان ہوتا ہے اس انسان سے جو صرف اور صرف اپنی مادی یا جسمانی زندگی جیتا ہے. اس سے اگلا پھر انسان ہوتا ہے جو اپنی فکری زندگی کو بھی جیتا ہے, اپنی انٹلیکچوئل لائف, اپنے ذہن کی جو غور و فکر کرتا ہے. وہ صرف اور صرف حسن سے یا دنیا کے تعلقات کی یا دنیا کے آسائش و نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا, بلکہ ان پہ غور و فکر کرتا ہے. عموماً ایک سائنٹسٹ یا ایک اچھا آرٹسٹ اسی مقام پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جسمانی زندگی سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے, مادی اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اپنی جذباتی کیفیات سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ غور و فکر کرتا ہے. یہ جو غور و فکر کرنے والا جو معاملہ ہے
یہ ذہن کا بھرپور استعمال ہے. دنیا کے سائنٹسٹ جتنے بڑے بڑے ہیں وہ اسی منطق کے ذریعے ہی اپنے جو الجھے ہوئے مسائل ہوتے ہیں اپنی ذات کے ہوں یا کائنات کے ہوں وہ اسی سے سلجھاتے ہیں. آرٹسٹ بھی اس سطح پہ کام کرتے ہیں, عموماً جو مصور ہے وہ اسی سطح پہ آ کے کام کرتے ہیں کہ وہ جو حسن تخلیق کرتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کی آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو سوچنے سمجھنے کا سامان بھی مہیا کرتا ہے کہ اچھا اس آرٹ میں یہ ڈیپتھ ہے, یہ پیغام ہے, یہ تاریخ ہے, یہ تہذیب ہے, یہ زاویہ ہے, کائنات کی اس طریقے سے بات کی گئی, تخلیق کائنات کا یہ پہلو پیش کیا گیا ہے, اپنی ذات کے جو راز ہے انسان کے, اپنی جو مسٹیسزم ہے وہ چیز اس پہ عیاں کی گئی ہے. لیکن ایک اس سے اور اگلا مقام ہے, وہ ہے آپ کی روح کا مقام, جس کی وجہ سے انسان زندہ ہے, جس کی وجہ سے وہ زندگی کا نظام چل رہا ہے سارے کا سارا. ادروائز جو خاک کا ڈھیر ہے نا ہمارا وجود, جو ہم نے کھایا پیا, جو زندگی میں خوراک اکٹھی کی, وہ ہمارا وجود بن گیا اور اسی سے پہ ہارمونز بنتے ہیں, اسی سے پہ ہمارا خیال ہے. اور لیکن روح جو ہے نا یہ بہت اسرار چیز ہے, بہت مسٹک ہے. جی ہم جیسے بات کرتے ہیں زندگی کے مختصر سطح پر دیکھیں, جسمانی ہماری زندگی کا پہلا جو سطح ہے پہلا لیول ہے, پھر دوسرا جذباتی, تیسرا فکری یا ذہنی سطح کے لیے انٹلیکچوئل, اور چوتھا روحانی. اب جو روحانی سطح کا انسان ہوتا ہے وہ بقیہ جو تینوں معیار ہوتے ہیں زندگی سے, ان سے بہت ماورا ہو چکا ہے, بہت آگے گزر چکا ہوتا ہے. تصوف میں اس کو کہتے ہیں نسوت, جبروت, ملکوت اور لاہوت, اور اقبال اس کو یوں کہتے ہیں اے تارے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی لاہوت کیا ہے, جہاں پہ ہونا نہ ہونا عین ہونا ہے, یعنی کہ آپ کا وجود ہے نہیں ہے, آپ اس کیفیت سے بہت ماورا ہو چکے ہیں. یعنی آپ نے اپنی جان واقعی وہ جانے جہاں جو خالق کائنات ہے اس کے حوالے کر دی, کیتی جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہوں. تو وہ عشق کی وہ کیفیت میں ایسا ہوتا ہے وہ کہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے درویش, صوفی, آرٹسٹ, مجذوب جو ہے. وہاں پہ پھر جو سکون کی آپ نے بات کی تھی نا, وہاں پہ سکون, بے سکونی, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, یہ چیزیں بے معنی ہوتی ہیں, کچھ سے فرق نہیں پڑتا. آرٹسٹ اپنے اس کیفیت میں رہتا ہے, وہ مست ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے, اس کو بس اپنا جو کام ہے جس پہ سطح پہ وہ کوئی فنکار ہے. اگر میں اس اعتبار سے دیکھوں تو عابدہ پروین کی اگر آپ سنگنگ سنیں تو ان کی موسیقی جو ہوتی ہے اس پہ جو شاعری اور کیفیت ہے ادائیگی کی, وہ سننے والا بھی ویسے ہی مست ہو جاتا ہے. اپنے ہر طرح کی پریشانی, غم, دکھ, تو آپ اندازہ کیجئے ان کی اپنی کیفیات کیا ہوں گی. آپ وہ گاتے ہو تو دیکھنا سننا وہ ایک الگ تجربہ ہے, وہ ایک مراقبہ کی کیفیت ہے ان کو سننا اس اعتبار سے. لیکن اگر آپ ان کی شخصیت سے ویسے بھی ملیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ ایک وائب جو ہے, پاورفل انرجی ہے, وہ جو دنیاوی ہمیں زندگی کی طرف بہت زیادہ بے چین یا بہت زیادہ منتشر کر دیتی, وہ اس سے بہت آگے گزر چکی ہوتی. تو آرٹ بھی اس اعتبار سے اپنے آرٹسٹ کو ایسا, یعنی کہ ہم آرٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے, لیکن آرٹ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے یہ کوئی نہیں دیکھتا, یہ ہمارا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. آرٹ ہمیں سکون کا وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس سے شاید عام انسان نہیں واقف ہوتا, حقیقت بات ہے. اور وہ جو سکون کا مقام ہے وہاں پہ پھر زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں, غم خوشی معنی نہیں رکھتے, وہ ایک سکون ہے, کیفیت ہے, آرام سے جو مرضی ہو جائے بھائی, ہم تو اپنے کام کے ساتھ اور اپنی جو خالق ہے اس کے ساتھ, تخلیق نا, خالق سے جب تک تعلق نہیں ہوتا تو تخلیق بھی نہیں ہوتی. تو یہ خالق کی طرف سے وجدانی کیفیت ہے, تو اس وجدان کی کیفیت میں پھر کام ہوتا ہے. تو پھر اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آرٹ جو ہے آج کے دور میں خاص طور پہ جہاں پہ ہم انسان جو ہے وہ ہیومن سے زیادہ ہیکیبل مشین بن چکے ہیں. جس طریقے سے کوئی موبائل یا کمپیوٹر ہیک ہو جاتا ہے, ایسے ہی نہ صرف فرد کی نفسیات اور جذبات کو یہ اے آئی ہیک کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ یہ دیکھو, یہ بچوں کو یہ دیکھو, ڈوپامین وقتی طور پہ جو خوشی کا دیا جاتا ہے وہ انجیکشن ہے نا, چھوٹے چھوٹے, ایک بس خوش رہو. تو اس خوشی کے اندر ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں, ہم اپنی ذات کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد بھول جاتے ہیں. اب اس کے یہ لازم یہ ہے کہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ڈوپامین کے انجیکشن سے بچ کے, ان سے ہمیں حقیقی طور پہ کسی ایسے آرٹ کے ساتھ جڑنا ضروری ہے جو ہمیں فوکس بھی دے اور ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بھی عطا کرے. تو آرٹ یہی کام کرتا ہے. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بچوں کو آج کے دور میں خدا موبائل کی بجائے رنگ, برش, قلم, ایسے کوئی آلات دیجیے جس سے وہ اپنا صحیح معنوں میں اپنے کام کر سکیں. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے نا, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ وہ بس موبائل ہاتھ میں آ گیا اور سارا دھیان موبائل کی طرف ہے, وقتی طور پہ جو خوشی ملتی ہے, تو ایک بھاگم بھاگ کی زندگی ہے, مطلب لائف بہت فاسٹ ہو گئی ہے.
تو اس میں انٹلیکچوئل لیول بھی تو تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ ان چیزوں پہ یہ اے آئی کی طرف جا کر انٹلیکچوئل بالکل, اور نہ کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہم کسی چیز کو سیریس لیتے نہیں ہیں, اور جو زیادہ سینسیٹیو کوئی ہوتا ہے انسان یا سیریس ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی مطلب ڈپریشن کا مریض, اس کو تو ہر وقت مسئلے ہوتے ہیں, یہ تو بہت زیادہ گہری بات, اور جو گہری بات کرتا ہے اس کے ساتھ زیادہ لوگ بیٹھتے بھی نہیں ہیں. ایک یہ چیز بھی ہے. یہیں پہ بات دیکھیں, پہلی جو آپ نے بات کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے, تو روز ازل سے جب سے زندگی کی تخلیق ہوئی ہے, اور انسانی زندگی کی جب میں بات کرتا ہوں, جتنی مدد تیز ہو جائے سانس کی رفتار وہی ہے, اور سانس کے بغیر زندگی نہیں ہے. آپ جن مرضی جہازوں پہ اڑ جائیں, جن مرضی گاڑیوں میں بیٹھ کے جتنے مرضی رفتار ہو جائیں, اور جتنی مرضی اسپیڈ اے آئی کے ذریعے آپ اڈاپٹ کریں, یہ آؤٹر ہے, یہ رفتار ساری کی ساری جو باہر کی دنیا کی ہے. اور یہ باہر کی جو تیزی ہے نا, جب آپ کی اندر کی ذات کی تیزی کے ساتھ نہیں ملتی, اس پہ غالب جا جاتی ہے. آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو بھی اگر وہ تیز کر دے, اور آپ کی جو سپیڈ آف بریدنگ ہے اس کو بھی تیز کر دے, تو کیا ہوتا ہے, اگر آپ کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتے ہیں, مختلف طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں. اور آج دیکھیے اسی وجہ سے ہمارے مزاج میں جو تیزی آئی ہے, اس کی وجہ سے نوجوانوں کی, خصوصاً آپ پتہ چلتا ہے ایج کیا جی 40 ایئرس ہے, 35 ایئرس ہے, 45 ایئرس ہے, اور عدم برداشت سے بڑھ کر ان کی ذات ہی نہیں ان سے برداشت ہوتی. بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں. کیوں کہ وہ اتنی سپیڈ میں رہنے کے عادی ہو چکے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے, اپنے ذات کو جاننے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں دیا کبھی بھی. باہر کی جو تیز رفتاری ہیں اس کے پیچھے گم ہونے کی بجائے بہت بہتر ہے کہ اپنی ذات کے سمندر میں اس سکون میں غوطہ زن ہوا جائے, اس کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ کیا گہرائیاں ہیں. وہ کائنات جو باہر کی ہے اس سے گہری اور بڑی کائنات جو من کی کائنات ہے, اس کے ساتھ بھی تو کبھی 2-4 لمحے گفتگو کر لی جائے, اس کو بھی جان لیا جائے کہ دھڑکنے والا دل کیا کہتا ہے. لیکن یہ والی باتیں چیٹ جی پی ٹی سے کر لی جاتی ہیں. دیکھیں وہ ایک میکینیکل ایک مشین ہے جس کے پاس کیفیت نہیں ہے, اس کے پاس سانس نہیں ہے. وہ آپ کو صرف اور صرف میکینیکل اپروچ آف لائف دے گی کہ اچھا یہ آپ کی صحت کے لیے یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے, آپ ایسا لباس پہن سکتے ہیں, آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جس کے پاس خود زندگی کا تجربہ نہیں ہے, جس کے پاس وہ سانس کا دھڑکنا نہیں ہے, وہ آپ کی سانس کے دھڑکنے کی کیفیت کے بارے میں کیا بات کر سکے گا کہ یہ سانس جب کسی محبوب شخصیت کے پاس جاتا ہے تو اس میں کیسے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اور جیسے محبوب سے دوری ہوتی تو وہ کیوں تڑپنا اور مضطرب ہونا شروع کر دیتا ہے. یہ تجربات اور کیفیات اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ کیا آپ کی خاکہ رہنمائی کرے گی. تو آپ دیکھیں اقبال نے اسی وجہ سے تو کہا نا کہ دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ 100 سال قبل اقبال فرما گئے ہیں کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ دل کی کیفیات کے لیے موت ہیں, اور یہ موت سامنے ہو رہی ہے آج کے. وہ صرف اور صرف فرد کی کیفیات کی نہیں, سماجی سطح پہ ہماری ہے, وہ لوگوں کی اجتماعی کیفیات کو وہ تبدیل کر رہی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ذات کا کنٹرول اب آپ کے پاس نہیں ہے, مشین کے پاس ہے. وہ مشین کا کنٹرول اس کے پاس جو اس کا آپریٹر ہے. تو جب آپ کا اپنا کنٹرول ہی نہیں آپ کے پاس ہے تو ہمارے فیصلے ہمارے اپنے کیسے ہو سکتے ہیں, ہماری ذات ہماری اپنی کیسے ہو سکتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اپنی ذات کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو جانا جائے, اپنے آپ کو سمجھا جائے. اور یہ کام کوئی مشین نہیں کر سکتی, آپ کو خود ہی کرنا ہے, اپنے ذات کے اندر جھانکنا ہے. اچھا, وقت کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شور شرابہ بڑھتا جا رہا ہے, ٹریفک کا شور ہو, مشینوں کا شور ہو, گھر کے ساتھ گھر ملے ہوئے ہیں. مطلب ایک ہوتا تھا پہلے ٹائم آبادی کم تھی, جگہیں پرسکون تھیں, اب جگہ جگہ پہ کیفے کھل گئے ہیں, ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں, پوائنٹس کھل گئے ہیں. تو آپ روڈ پہ نکلو تو آپ کو ایک ویسی ایک ذہنی تناؤ سا بن جاتا ہے. مطلب ایک شور, وہ جب ذہنی سکون ہی نہیں ہے, وہ شور میں رہ کے آپ کو وہ جو پیسفل مائنڈ ہے وہ انٹلیکچوئل بن ہی نہیں پاتا. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہر جگہ پہ میلے ہیں, اور ہر میلے میں ہم اکیلے ہیں. یعنی اتنے شور کی بجائے اتنے زیادہ انسانوں میں ہم گم ہو گئے اپنا آپ, پھر بھی اکیلے ہیں. یعنی کہ اتنے میلے میں بھی ہو کے اکیلے ہیں, تو ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ ہونا چاہیے, اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, اپنے ذات. دیکھیں یقیناً حقیقت بات ہے شور بڑھ گیا ہے, اور یہ جس طرح آلودگی ہوتی نا وہ دھویں کی یا بقیہ, وہ سانس لینا مشکل کر دیتی. شور کی آلودگی اسی طریقے سے آپ کی ذات کو گم کر دیتی ہے. تو اس میں سے آپ کو بہت ضروری ہے, میں بار بار جو بات کرتا ہوں کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کو اسی جو شور کی آلودگی ہے, یا جس طرح ہماری مختلف طرح کے پولوشن ہے, انفارمیشن کی پولوشن ہے, کہ وہ انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے موبائل کے ذریعے یا سماج سے جس کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے دیکھیں ایک چیز جب گھر میں کام کی نہیں ہوتی,
بیکار ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ گاربیج کوڑا ہے, اس کو پھینک دیا جائے. ایسے ہی وہ معلومات, وہ انفارمیشن جو آپ کے کام کی نہیں ہے, وہ آپ کے ذہن کا کوڑا ہے. آپ نے اپنے ذہن کو ایک گودام کی طرح بنا دیا ہے جہاں پہ ہر چیز کو ٹھوس دیا جاتا ہے, بھر دیا جاتا ہے, معلومات کو بھی, مختلف طرح کی. کام کی کیا چیز ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں ہے. گھنٹوں دیکھتے رہتے چیزیں, کانٹینٹ دیکھتے رہتے, لیکن کام کا کوئی نہیں ہے, فوکس اور ٹارگیٹڈ کچھ نہیں ہے. آپ اپنے ذہن کو اس طریقے سے ایک گودام کی طرح بنا چکے ہیں جو بس پولوٹیڈ ہو چکا ہے. بہتر یہ گودام نہیں, انجن بنایا جائے. انجن جو ہوتا ہے نا وہ لے کے چلتا ہے آپ کی ذات کو, اور وہ انجن جو ہے وہ ہر چیز سے بڑا نہیں ہوتا, وہ ایک بہت ہی اسپیسیفک فیول کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اسے اپنی پوری گاڑی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, خود چلنا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی آج کے شور کی مختلف آوازوں میں, اچھا اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, یہ لوگ پاس بیٹھتے نہیں بیٹھتے, کچھ معنی نہیں رکھتا. کیا آپ کی ذات کے ساتھ آپ کے دوست یا اپنی کمپنی مطابقت رکھتی ہیں؟ اگر وہ مطابقت ہے, آپ کی ذات اچھے سے چل رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے. ادروائز آپ, وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنی مرضی مہنگی گاڑی ہو, اگر آپ اس میں شہد بھی ڈالیں وہ نہیں چلے گی. اس کو وہی پیٹرول چاہیے جو اس کا اپنا مزاج ہے, اس کا اپنا جو انجن ہے. بیٹری کی گاڑی تو اس کو چارجنگ چاہیے, اگر فیول دوسرا لیکوڈ میں چاہیے تو وہی چاہیے اس کو. اس طریقے سے آپ کی ذات ہے, آپ کا مزاج ہے. آپ کے مزاج کے مطابق اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس کے مطابق چلیے, لیکن مزاج کو سمجھنا اس سے پہلے بہت ضروری ہے. اپنی ذات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آرٹ جو ہے بہت زیادہ خوبصورت کردار ادا کرتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے, کیوں میں بار بار آرٹ کی بات کیا کرتا ہوں, کیوں کرتا ہوں. دیکھیے, اگر آپ تخلیق کا پروسیس سمجھیے کہ اللہ پاک نے جب آدم کے مجسمہ کو پیدا فرمایا ہے تو حضرت اس وقت شیطان جو تھے, یعنی کہ اس وقت تو فرشتے تھے, بعد میں وہ ابلیس ہوئے, تو آ کر اللہ سے کہا کہ میں تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہوں. تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں, اپنے علم کی بات کی تھی, جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اور انسان کی خوبی دیکھے کیا بتائی, میں نے انسان کو اشیاء کے نام سکھائے ہیں. اشیاء کے نام, ورڈز, آئیڈینٹیفیکیشن, کہ انسان شناخت کر سکتا ہے, چیزوں کے درمیان فرق کر سکتا ہے, ان کو سمجھ سکتا ہے. یہ انسان کی خوبی بتائی گئی ہے. اور جب پہلی وحی آتی ہیں اس میں کیا کہا ہے, اقرأ باسم ربک الذی خلق, وہی پڑھنے کی بات کی گئی, وہ جو الفاظ سکھا کر انسان کو عظیم کیا گیا. اور پھر وہ کہا اسی پہلی وحی میں بھی کہا کہ علم بالقلم, کہ وہ جو سکھائے نا الفاظ وہ قلم کے ساتھ سکھائے ہیں, یعنی لکھنا سکھایا ہے. تو انسان کی عظمت اگر اس بات سے دیکھا جائے, وہ لکھنا ہے, پڑھنا ہے, سمجھنا ہے چیزوں کو. اور سب سے بہترین سمجھنے کی وہ بات ہے وہ اپنی ذات کی ہے. جو انسان اپنی ذات کو سمجھ جاتا ہے نا, تو اس کے بارے میں وہ بات کہی جاتی ہے نا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا اس سے کوئی اپنے رب کو پہچان لیا. تو وہ اپنی ذات کو سمجھنے سے ہی انسان کائنات کو بھی سمجھ لیتا ہے اور خالق کائنات تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ اس باہر کی دنیا کے شور میں اپنے آپ کو گم کر دینے کی بجائے آپ جنگل میں جتنی بھی وہ جڑی بوٹیاں خود ہیں اس کے اندر ایک ایسا گلاب بن جائیں جس کی خوشبو سے دور والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اچھا ہاں یہاں پہ کچھ زندگی بڑی خوبصورت ہے, یہاں پہ حسن ہے. تو وہ اس خوشبو کے پیچھے پوری دنیا پہ بھاگی آتی کہ ہاں یہ کانٹوں کا سفر, اس سے ہم نے بچنا ہے, اور یہ گلاب کی طرف یا پھولوں کا رستہ ہے, ہم نے اس طرف جانا ہے. تو میلے میں گم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ذات کے اندر پوری کائنات ہے, آپ اس سے لطف اندوز ہو. کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہے نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ ہیں یا نہیں, یہ معنی رکھتا ہے. اچھا, آرٹسٹ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کافی گہرے انسان ہوتے ہیں, ڈیپ ہوتے ہیں, لوگوں کو سمجھتے ہیں, ایکسپریشنز بھی سمجھ لیتے ہیں لوگوں کے. تو مطلب آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے کہ چیزوں کو بہت جلدی فیل کر لیتے ہیں, کون کس طرح کا ہے, کیا سوچ رہا ہے, اور وہ کتنا گہرا ہوگا, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اچھا دیکھیں, اس اعتبار سے یوں کہا جائے کہ ایموشنز کو, جی, آرٹسٹ کی جو آبزرویشن ہے, مشاہدہ, وہ بہت تیز ہوتا ہے, تکھا ہوتا ہے. اگر وہ مشاہدہ نہ تیز ہو تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا کام بھی جب تک اسے آبزرو نہیں اچھے طریقے سے کیا, آبزرو نہیں کیا, تو وہ ایکسپریس بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. تو آبزرویشن جو نا یہ پورا ایک آرٹ ہے, کیسے سمجھنا ہے. ہم چیزوں کو ایسے مکس نہیں کرتے کہ اچھا یہ ایسے ایسا ایسا, سمپلی جو ہے اس کے ویسے ہی دیکھا جائے, ویسے ہی سمجھا جائے, اور اس کو ویسے ہی اپریشیٹ بھی کیا جائے. قطعی ضرورت نہیں ہے کہ چیزوں کو بلا وجہ کنفیوز کرنا, یہ ضرورت نہیں ہے. ایسے کائنات کا تخلیق کا جو عمل چل رہا ہے اس پہ ہر انسان, ہر زندگی, ہر شے اپنی ایک حقیقت اور مقام رکھتی ہے, تو اس کو ویسے ہی سمجھا جائے. اور ویسے جب سمجھ لیا جاتا ہے تو
تو اس کے ساتھ پھر ٹریٹمنٹ بہتر ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسی اعتبار سے اگر کہا جائے کہ آرٹسٹ ڈیپ ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی آبزرویشن ڈیپ ہوتی ہے, تو اس کی آبزرویشن اس کو ڈیپ بنا دیتی ہے. یہ اصل اگر بات کی جائے اس بالکل ایسے ہی. اچھا اب پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں کتنا سپورٹیو سسٹم ہے آرٹسٹ کے لیے, کتنے ایسے ادارے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ان کی اپریسیشن بھی کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اس کو لے کے؟ اس کو ہمیں دو سطح پہ دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں اسلام آباد کی, لاہور کی, کراچی کی, اور سب ہم پشاور کوئٹہ کی بھی بات کر لیجیے, یہ چند ایک شہر ہے 5 سے 7 10 کے لیجیے زیادہ سے زیادہ, وہاں پہ آرٹ کو اچھے طریقے سے سمجھا بھی جاتا ہے. اور آرٹسٹ اگر وہاں پہ بات کی جائے, وہ پینٹر ہے وہاں پہ, وہ کوریوگرافر ہے یا مجسمہ ساز ہے وہاں پہ, یا کوئی اچھا گویا ہے, وہ کسی بھی سطح کا کوئی بھی آرٹسٹ نا, وہ خوشحال بھی ہے اور وہ سماج کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے. لیکن جب ہم چھوٹے علاقوں کی بات کرتے ہیں کہ خانے وال میں ایک اچھا آرٹسٹ ہے, اب وہ کام تو بہت اچھا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اچھی مارکیٹ نہیں ہے. تو اچھی مارکیٹ سے مراد صرف اور صرف کمرشل مارکیٹ نہیں ہوتی, بلکہ مارکیٹ وہ یا وہ پلیس جہاں پہ اس کا آرٹ جا سکے, لوگ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. تو وہ اس کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح پہ جیسے ہر اچھے شہر میں آرٹ کونسلز ہیں, اس کا دائرہ اور نیچے تک جانا چاہیے. ہر صوبائی حکومت کو بھی اور وفاق کے زیر تحت جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہ اس طرح کے آرٹ کے مقابلے بھی ہونے چاہیے. اور وہ صرف کسی خاص موقع پہ نہیں کہ جب ہمارا قومی دن آ گیا تب ہم نے, یہ ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر سالانہ قومی سطح پہ بڑے مقابلے ہونے چاہیے. اور اس سے یہ کہ چھوٹے علاقوں کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو جو چیلنجز ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ مجھے اپنا بہت زیادہ وقت اور توانائی ان چیزوں پہ خرچ کرنا پڑی جہاں میں وہ آرٹ کرتا تو اور زیادہ بہتر کر سکتا ہوتا. لیکن ٹھیک ہے, سیکھنے کا موقع ہوتا ہے, میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. اور پھر اب جو چھوٹے علاقوں کے لوگ بعض کا جب رابطہ کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے چلو, ایسے ایسے آگے بڑھو, تو آسانی کرے گا, زندگی میں بہتر ہوگی, کام بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گا, جا سکے گا. تو چھوٹے علاقوں کے جو آرٹسٹ ہیں میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ حکومت کو, ریاست کو خاص طور پر, اور اس سے یہ نہیں کہ وہاں آرٹسٹ نہیں, فنکار نہیں ہیں, بہت اچھا آرٹسٹ وہاں پہ موجود ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, ہمارے بہت اچھے اچھے آرٹسٹ چھوٹے علاقوں کے ماحول کی نظر ہو چکے ہیں. ہم ان کو آگے نہیں, جو وہاں سے نکل گئے کسی بڑے علاقے میں آگے, بڑے شہر میں آگے, وہ پھر اپریشیٹ ہوئے, نہ صرف وہ وہاں قومی سطح پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آگے بڑھے. لیکن چھوٹے علاقوں کا آرٹسٹ میں, چھوٹے شہروں کے جو ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ خصوصی طور پہ حکومت کو پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی بھی ہو اور اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو وہ آگے بھی بڑھ سکے. آپ نے جس طرح سے بات کی کہ آپ بین الاقوامی سطح پر آپ کام کرتے ہیں, کر چکے ہیں, تو ثقافتیں ہیں, جیسے آپ وہاں جب جاتے ہوں گے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوں گے, تو ثقافتوں کا جو کنیکٹ کرنا وہ مطلب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور ایک میسج بھی دے دیجیے ہماری عوام کو آرٹ کے حوالے سے. دیکھیں, انسان جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بالکل پوری دنیا کے اندر ایک ہی طرح کی ثقافتیں ہیں. آپ وہ کہتے ہیں اچھا گلدستہ یہ ہوتا ہے جس میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں, تو جو آپ کے رنگ کا پھول نہیں ہے نا, تو اس سے نفرت نہیں کی جاتی, اس سے بھی لطف اندوز ہوا جاتا ہے, اس کی خوشبو سے بھی محسوس ہوا جاتا ہے. تو اسی طرح مختلف ثقافتیں ہیں, یہ انسانی تہذیب کے گلدستے کے مختلف پھول ہیں, اور ان کو جہاں کہیں پہ بھی آرٹ ہے, آرٹسٹ ہے, یہ وہی پھول کی خوشبو کی طرح سماج کے اندر ایک محبت کا, امن کا پیغام بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ایسی خوشبو جو ہے وہ بھی پھیلاتے ہیں. تو ان سب کو اکٹھا ہونا, اکٹھا رہنا تو ایک گلدستہ بناتا ہے. اور پیغام یہ میں دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ زندگی کے بقیہ معاملات میں باہر کے لیے اتنا بھاگتے ہیں, زیادہ نہیں تو 10 منٹ, صرف 10 منٹ آپ اپنے اندر بھی جھانک لیجیے روزانہ کی بنیاد پہ. آپ اپنے 10 منٹ اپنی ذات کو, جسے آج کل کے وہ جین زی کہتے ہیں می ٹائم, وہ صرف می ٹائم نہ ہو, وہ سول ٹائم ہو, آپ کی روح کا وقت ہو. تو جب آپ روح کا وقت دیں گے تو
تو آپ ایک مختلف انسان بن جائیں گے. ناظرین، تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. کوئی بھی معاشرہ وہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر ہم آج کی بات کر لیں تو تعلیم جتنے بھی والدین ہیں وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں اور اچھے سے اچھا پڑھائیں. وہ اس کے لیے مہنگے اسکولوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں, مہنگی یونیورسٹیز, مہنگے کالجز. اور اگر دیکھیں تو میرٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. کمپٹیشن اتنا ٹف ہو گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان پر گھر کا بھی پریشر ہوتا ہے, پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے پوزیشن لینی ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. اور پھر ایک فیملی کمپٹیشن بھی چل رہا ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی چل ہوتا ہے کہ خالہ کا جو بچہ ہے اس نے فرسٹ پوزیشن لی ہے تو تمہیں بھی نیکسٹ ٹائم فرسٹ پوزیشن ہی لینی ہے, اس کے اتنے مارکس آئے ہیں تمہیں بھی اتنے مارکس چاہیے. تو سارا فوکس جو ہے وہ نمبروں پر ہے اور آگے بڑھنے پر ہے, لیکن اخلاق کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اور اس سارے معاملے میں جب پریشرائز کیا جاتا ہے پیرنٹس کی جانب سے بچوں پہ پریشر آتا ہے, وہ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, پیرنٹس ایک الگ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ پیسہ بھی لگ رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے. اب وہ کمی کیا ہے؟ وہ گھر کی تربیت ہے یا اسکولوں کی تربیت ہے, کیونکہ اتنے پیسے دینے کے باوجود بھی بچوں کی وہ شخصیت نہیں بن پاتی جو کہ ہونی چاہیے. بس وہ ایک نمبر گیم چل رہی ہے کہ آپ نے بس نمبر لے لیے ہیں, آپ نے ٹاپ کر لیا ہے. لیکن اگر موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے بہت ٹاپ کرتے ہیں یا بہت آگے بڑھ ہوتے ہیں تعلیم میں, ان کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی ہے, اخلاق کی کمی ہوتی ہے. اور پھر وہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ اتنی تعلیم کے باوجود اخلاق کی کمی کیوں ہے؟ یہ اس بچے میں تمیز کیوں نہیں ہے؟ اس کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو بات کرنے کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو بیہیو کرنے کا طریقہ کیوں نہیں ہے؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے. تعلیم کے حوالے سے ہمارے ساتھ زوم پر موجود ہوں گی ماہر تعلیم وردہ احتسام. وردہ, آپ کو بہت خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں. آپ ماہر تعلیم ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ کہاں پہ کمی ہے کہ تعلیم تو ادارے بھی بے تحاشا ہیں, گلی محلے دیکھیں, جس لیول پر دیکھیں آپ کو اسکول دکھتے ہیں, آپ کو وہ بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں بینرز پر کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ یہاں سے اتنے نمبرز لے کے نکلے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا, ہم آپ کے بچوں کی تربیت بھی کریں گے اور یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے اخلاق کی. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کمی کہاں پر ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. مجھے لگتا ہے جتنا عرصہ بھی میں نے کام کیا ہے پچھلے 10-15 سال ایجوکیشن سیکٹر میں, ہم ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے فریم ورک کو مس کرتے ہیں. ہم کمرشلائز چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اینڈ گول ہوتا ہے وہ گریڈز ہوتے ہیں. چاہے آپ ارلی ایئرز میں بات کر لیں پیرنٹس کی پرسپیکٹیو سے یا پھر اسکول مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے بچوں نے جو اپیئرنگ ایگزامز ہوتے ہیں ان میں کتنے اچھے گریڈز کیے. اس کی وجہ سے ہم ان کو ہر چیز میں پریشر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ والا پارٹ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. اس میں نہ صرف ہم اخلاق بھی بچوں کا جو ہے وہ گوا دیتے ہیں, ان کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہوتی ہے, ان کی نیوٹریشن بھی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ باقی پوری دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس چیز پر محنت کرتے ہیں بہت ڈیلیبریٹلی کہ ان کا جو فریم ورک ہے اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہوں جو کیریکٹر بلڈ کرتی ہیں بچوں کا یا پھر انہیں اسٹرینتھ دیتی ہیں مشکل حالات میں لڑنے سے. اب وہ مشکل حالات صحت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں یا کریئر کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, کبھی برے گریڈز کی فارم میں ہو سکتے ہیں. اور ان کے پاس جتنا میں نے انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھا ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں بچے کو بلڈ اپ کرنے کے اور انکریج کرنے کے. اور وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ ہر چیز نہیں کر سکتا لیکن اچھا بیہیویئر ہر بچہ رکھ سکتا ہے. تو وہ اس کو انہی چیزوں پر انکریج کرتے ہیں, اسی چیزوں پر ریوارڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا کیریکٹر ساتھ ساتھ بلڈ ہوتا رہے, چاہے وہ اکیڈمیکلی بہت اچھا نہ بھی ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے, میں آنیسٹلی کہوں تو, کہ ایک تو ہمارے پاس اسٹینڈرڈائز سسٹم نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی فریم ورکس جس کو ٹھیک لگتے ہیں وہ ان کو فالو کرتا ہے اور اسی طرف چلتا ہے. میں اپنی جنریشن کی بھی اگر بات کروں تو مجھے اپنی اسکولنگ کا ٹائم بھی یاد ہے. پھر ایک چینج آیا خود ٹیچر بننے کا, پھر آیا خود پیرنٹ بننے کا. تو مجھے لگتا ہے ہماری جنریشن کے ٹائم سے ہی یہ پرابلم رہا ہے کہ ویژن دینے پر بچوں کے کام نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے جو اب ہماری جنریشن کے پیرنٹس ہیں وہ ایز اے پیرنٹ سفر کر رہے ہیں اور پھر ان کے بچے سفر کریں گے. تو بس یہ ایک لوپ کی طرح چلتا جا رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تعلیم جو ہے نا وہ تربیت سے الگ نہیں ہے. تعلیم اور تربیت گو ہینڈ ان ہینڈ. آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہ سمجھیں, اسی طرح آپ شعور کو تعلیم سے جو ہے نا وہ الگ نہ سمجھیں. آپ تعلیم یافتہ تبھی ہوتے ہیں جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بری سے بری سچویشن میں آپ نے کیسے اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ اپنا ڈیمینر رکھنا ہے, آپ نے کیسے سامنے والے سے بات کرنی ہے چاہے وہ آپ سے اختلاف بھی کر رہا ہو. یہ تمام چیزیں تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے, تبھی آپ تعلیم یافتہ ہیں. اور پوری دنیا میں تعلیم یافتہ انہی لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو شعور یافتہ ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نہ خواندہ ہے, کم پڑھا لکھا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جاہل یا بدتمیز ہوگا. ہم ان دونوں چیزوں کو کنیکٹ نہ کریں کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں لیکن وہ اچھے اخلاق والے ہیں,
وہ بہتر شعور رکھتے ہیں, ان کے کمیونیکیشن سکلز اچھے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو اچھا کیری آؤٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے اور اچھی مثال بھی قائم کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تعلیمی فریم ورک میں ہولسٹک اس کی کمی ہے کہ ہم ساری چیزوں کو اکیڈمکس کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا وردہ, جس طرح سے بچہ 3 سال کا ہوتا نہیں ہے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے, اور اسکولز نے بھی اتنے ٹف رکھے ہوتے ہیں کہ جی 3 اگر ہم پلے گروپ میں بچہ لے رہے ہیں تو اس کی ایج 3 یا 3.5 سال ہو, 4 سال کا بچہ تو ہم پلے گروپ میں رکھتے نہیں ہیں. اب 3 سال کا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے جو کہ وہ صحیح سے بات بھی نہیں کر پاتا, وہ سمجھا نہیں پاتا, لیکن وہی کمپٹیشن چل رہا ہے. اسکول والوں نے جو ایک وہ شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے ہم اتنے بچے کو ہی پلے گروپ میں لیں گے, اور پھر ایک ایج کا فیکٹر بھی آ جاتا ہے. ماں باپ کو لگتا ہے شاید بچہ بوڑھا ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو 5 سال کا یا 4 سال کا ایڈمیشن کروایا. اور ساتھ ہی ساتھ پھر بکس کا اتنا ہیوی بیگ, اتنی زیادہ بکس جن کا مجھے لگتا ہے کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا. کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی بکس ہونا ضروری ہیں؟ بکس تو ظاہر ہے ضروری نہیں ہیں, اور اب تو آپ جتنے بھی انٹرنیشنل سسٹمز دیکھیں وہاں پہ بکس ہلکے ہلکے ایلیمنیٹ کی جا رہی ہیں, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ریڈنگ اور رائٹنگ کے لیے بہرحال کتابوں کی ضرورت ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر چیز کو اضافی کر دیا جاتا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ 3-3.5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو سسٹمز کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ داخلہ کروانے ورنہ مشکل ہو جائے گی. تو بیسکلی نا جو میں نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کمرشلزم کی, کیونکہ ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے, اسکولز بھی جو ہے نا ایک پروڈکٹ بن گئے ہیں, تعلیم ایک پروڈکٹ بن گئی ہے. تو مارکیٹنگ کا نا سب سے اچھا سائیکالوجیکل جو ہتھیار ہے وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں کہ یہ آپ کے لیے نیڈ ہے, آپ اس کے بغیر جی نہیں سکتے, اور اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو آپ آؤٹ آف ٹرینڈ ہو جائیں گے اور پھر دنیا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہی چیز ہے, وہی بات ہے. میری جنریشن کے پیرنٹس میں ان کو جس طرح سے بڑا کیا گیا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی اسی ریس کا حصہ بنانا ہے اپنے بچوں کو, اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ارلی ایئرز میں اور دوسری کون سی چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں, جو کیونکہ وہ ہمارے ٹائم میں بھی اس طرح سے نہیں تھی. لیکن مجھے لگتا ہے اویئرنیس بڑھ رہی ہے. ایسے بہت سارے والدین ہیں اب جو اس چیز کے لیے اسٹینڈ لے رہے ہیں. اب بہت لوگوں کی بہت ساری باتیں بھی برداشت کر رہے ہیں, لیفٹ آؤٹ بھی فیل کر رہے ہیں ٹرینڈنگ سوسائٹی سے, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے بچے کو ارلی ایئرز میں اپنے پاس رکھنا, اپنے قریب رکھنا, تاکہ آپ اس کا تھاٹ پروسیس, اس کی ایموشنل ریگولیشن, ان ساری چیزوں پر کام کر سکیں. اور جس وقت وہ تیار ہو سوسائٹی کے ساتھ منگل کرنے کے لیے اس وقت آپ اسے بھیجیں, اور تاکہ وہ اپنے بیہیویئرس پہ کام کر سکے, بہتر ایکسپریس کر سکے اور لرننگ بھی بہتر کر سکے. ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جب کیریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے تو لرننگ بھی بہتر ہوتی ہے. بچے کی باقی چیزیں جب ٹھیک ہوتی ہیں, اس کی نیند کا, بھوک کا, تمام چیزوں کا وقت صحیح ہوتا ہے, تو پھر اس کی لرننگ بھی بہتر ہوتی ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل اباؤٹ اٹ کہ چینجز آ رہے ہیں, دے آر گڈ چینجز. تو یہ جو پرائیویٹ اسکولس کا سیلاب میں اسے کہوں گی, سیلاب امڈ آیا ہے ہر گلی محلے میں, جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا وہ ایزیلی ایک اسکول بنا لیتا ہے, اور پھر وہ ایک ہوتا ہے اسٹارٹ جب لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سب کا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کم فیس رکھیں, اخراجات کم رکھیں تاکہ ایک دفعہ ہم اپنا اسکول بھر لیں بچوں سے. جب اخراجات کم رکھے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس کو چلانے کے لیے جو ٹیچرز کا انتظام کیا جاتا ہے وہ بھی کم ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کم پے کرنا ہوتا ہے آپ نے. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کم پے کرنے کے لیے آپ کسی طرح کا بھی ٹیچر رکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم پیسوں کو مینیج کر رہے ہیں, کسی طرح ہمارے جو بجٹ کا سسٹم ہے وہ مینیج ہو جائے. وہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے تھوڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر کہ ایک ٹیچر جو کہ وہ ٹیچر ہے ہی نہیں, شاید وہ بننا بھی نہیں چاہتا تھا ٹیچر, اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا, وہ ٹیچر بن گیا. تو یہ بھی ایک ہے کہ کیریکٹر ٹیچر کا بھی بچے کی اخلاقی تربیت میں نہیں, ایک کیریکٹر نہیں ہے ٹیچر کا, تو سمجھ لیں آپ 50% کیریکٹر ہے میں سمجھتی ہوں, کیونکہ باقی 50% پیرنٹس اور گھر والوں کی ذمہ داری ہے. اور تھوڑی بہت جب وہ گرو کرتا ہے تو وہ انوائرمنٹل فیکٹر سے بھی بہت ساری چیزیں لیتا ہے. تو ایک تربیت یافتہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک بہت اچھے کردار کے استاد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ اپنی تعلیم سے نہیں سیکھ پاتے یا اس کو آگے پورٹرے نہیں کر پاتے, ڈپکٹ نہیں کر پاتے, وہ آپ اچھی تربیت سے کر پاتے ہیں. تو اساتذہ کی اس حوالے سے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ایک تو انہیں اکیڈمیکلی کیسے بچے کو کنوے کرنی ہے چیزیں, اور پھر انہیں اپنی پرسنالٹی سے بچے کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے, انہیں کیسے اچھا انفلوئنس دینا ہے, انہیں اپنی چھوٹی چھوٹی عادات سے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, صفائی ستھرائی کیا ہوتی ہے, دوسروں کے سامنے اچھے طریقے سے بات کرنا کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن اسکلس کیا ہوتے ہیں. آئی ہیو بین انٹو ایجوکیشن سیکٹر فار 15 ایئرس, اور اب میں پچھلے 4 سال سے چائنا میں انٹرنیشنل ٹیچر ہوں. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہم ہر بار جب کلاس میں جاتے ہیں تو ہم ایک ٹیڈ ٹاک کے اسٹیج پہ ہیں, اور یہ ہمارا پہلا اور آخری موقع ہے بچوں کے سامنے ایک ٹیڈ ٹاک ڈیلیور کرنے کا. اور وہ 40 منٹس جو ہے نا, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچوں کی لائف پہ کتنا امپیکٹ رکھتے ہیں. ٹیچر کی پرسنالٹی وہ کیسی نظر آتی ہے, وہ کیسے بات کرتی ہے,
وہ کیسے انگیج کرتی ہے. پھر اس میں اور بھی دوسری چیزیں ہیں, کوئی بچہ ویک ہے, کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں اس کی اسٹرینتھ ہے سبجیکٹ میں, کسی بچے کی نہیں ہے, ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے صرف ایک ڈگری کافی نہیں ہوتی, اس کے لیے تربیت کی بھی ضرورت ہے ٹیچرس کی, اور تجربے کی بھی ضرورت ہے. جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں صرف وہی آئے ہیں اس میں, لیکن اس کے لیے نا پھر وہی بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پہ پورے فریم ورک کی ضرورت ہے, جہاں کوئی بھی ایسا انسان اٹھ کر اسکول نہ کھول سکے جس کے پاس 4 کمرے ہیں یا کچھ پیسے ہیں. تو اگر ایسے اسکولس کھولیں گے تو پھر ٹیچرس بھی ویسے ہی ہوں گے. ان چائنا اٹ از ناٹ الاؤڈ کہ آپ کوئی بھی اسکول یا کوئی بھی ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ رجسٹر کروا سکیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایجوکیشنل سسٹم پر اتنا زیادہ کام کیا ہے 1960 کے بعد. انہوں نے اپنی کنٹمپریری ایجوکیشن کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اتنا اچھا بلینڈ کیا ہے کہ وہ نہ کسی کو انٹروین کرنے دیتے ہیں, اور بلکہ وہ اتنی اچھی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہر پیرنٹ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جائے. اچھا, تو ہمیں بھی ایسے کسی سسٹم کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا, گورنمنٹ اسکول کی آپ نے بات کی, لیکن یہاں پر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے عوام کا, ایک یہ بھی مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکولز میں کوئی سنوائی نہیں ہوتی, ٹیچرز جو ہیں وہ آتے ہیں وہ اس طرح سے رسپانسیبل نہیں ہوتے جس طرح سے پرائیویٹ اسکول میں دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر گورنمنٹ اسکولز بہتر کر دیے جائیں تو یہ پرائیویٹ اسکول والا جو ایک یہ سیلاب آیا ہوا ہے یہ بھی کچھ نہ کچھ حد تک کم ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے, اگر گورنمنٹ اسکولز کو ان کی دیکھ بھال کی جائے, ان پر نظر رکھی جائے, ان کا ایک بہترین نصاب تیار کیا جائے, اور وہیں پہ اگر بچے اچھا پڑھ سکیں تو یہ جو پرائیویٹ اسکول والا جو ایک پیرنٹس پر ایک اتنا زیادہ اضافی بوجھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے, اور گورنمنٹ اسکول کے جو ایک امیج ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے, میں نے ہر طرح کے ٹیچرز دیکھے, میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں, اتنے سالوں سے ہمارا ایجوکیشن میں ایک کنیکشن ہے, جو بہت ذمہ دار ٹیچرز ہیں, جو بہت اچھے ٹیچرز ہیں, جن کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جس وقت وہ خود پڑھ رہے تھے. تو ہم نے ان کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنے پیشن سے اس میں آئے. اینڈ ڈسپائٹ آف آل دا چیلنجز, ایسا نہیں ہے کہ صرف پیرنٹس کے پارٹ پہ چیلنجز ہیں, خود ٹیچرس کے پارٹ پہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. میں کیونکہ کراچی سے ہوں تو ہمیں پتہ ہے سندھ گورنمنٹ کے جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی چیلنجز ہیں وہاں کے, تو آئی ہیو سین دیم سفرنگ آلسو ان ایجوکیشن سیکٹر. لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی, جو میں نے پہلے بھی کہا, کہ دیر از اے ہوپ, کیونکہ اب اس جنریشن کے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اینڈ دے آر پیشنیٹ اباؤٹ میکنگ اے چینج ان ایجوکیشن. باقی مجھے لگتا ہے کہ سارے پیرنٹس اگر ایک بار یہ کر دیں نا کہ گورنمنٹ اسکولز میں ہی سارے بچے بھیج دیں, تو اینی ہاؤ انہیں ٹھیک کرنا ہی پڑے گا. جب آپ نمبر آف انرولمنٹ بھی دیکھیں نا گورنمنٹ اسکولز میں, تو وہ اتنے کم ہیں کہ ٹیچرز خود بخود وہ ہو جاتے ہیں, آٹو پائلٹ پہ لگ جاتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ کون پوچھے گا ان کے بارے میں. پھر وہ بچے جن فیملیز سے آتے ہیں, ان فیملیز میں پیچھے زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, وہ خود ایسی کمیونٹی یا ایسے طبقے سے بلانگ کرتے ہیں کہ وہ سوال نہیں کر سکتے. تو جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی تو پھر اگلا بندہ بھی اپنی مرضی کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے پھر وہی بات ہے, اوور آل سسٹم اور فریم ورک کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. باقی اچھے لوگ ہر جگہ ہیں اور اچھا کام بھی ہر جگہ ہو رہا ہے. اچھا, آپ نے بات کی کہ مطلب گورنمنٹ اسکول میں موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ بھی نہیں پاتے, وہ بھی ٹیچرس کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر پاتے. ہمارے جب ایوانوں میں بات ہوتی ہے تعلیم کی تو وہاں پر بھی یہی گونج ہوتی ہے کہ تعلیم سب کے لیے ایک ہونی چاہیے. لیکن پھر یہ جو وزراء مشرا ہیں, یہ ان کی جو ان کے بچے, تو پھر ان کے لیے ایک الگ سسٹم ہے. تو وہاں پر بھی ایک یہ فرق سامنے آتا ہے کہ اگر گورنمنٹ اسکول اتنے اچھے کر دیے جائیں تو ان کے بچے بھی وہاں جائیں, تو پھر یہ جو بڑے اسکولوں کے لیے لگتا ہے پھر انہی لوگوں کے لیے بنے ہیں, ہمارے وزراء کے لیے, ان کے بچوں کے لیے بنے ہیں, کہ ان کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں, عوام کے بچے جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے, تو مجبوراً اگر وہ گورنمنٹ میں جاتے ہیں, نارمل پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں, تو عوام تو ہر طرف سے پس رہی ہے. دیکھیں, ہم نا ہمیشہ آرگنائزیشنل لیڈرشپ میں یہ سیکھتے ہیں کہ جو آرگنائزیشنل کلچر ہوتا ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ سے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں. جو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کا کلچر ہوگا وہی نیچے کے لوگوں تک جائے گا. تو جو آپ نے بات کہی اس کی تعریف کرتا ہے کہ جب تک ہمارے ملک کو چلانے والے لوگ جو لیڈرشپ پوزیشن میں, جو مینجمنٹ پوزیشن میں, ٹھیک ہے, وردہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے کتنی ضروری ہے, سسٹم کو چینج ہونے کی کتنی ضرورت ہے. گورنمنٹ اسکول کی ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں ہم بچوں کو تو بھیجیں, لیکن کہیں پہ اچھے ٹیچر ہیں, کہیں پہ اچھے ٹیچر نہیں ہیں, تو وہاں پر بچے بھی کمپرومائز ہوتے ہیں, اور کہیں پہ پیرنٹس کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے, کہیں پہ ٹیچر کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے. وردہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس ڈسکشن کو دوبارہ سے یہیں سے شروع کرتے ہیں. وردہ, کہیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسکولوں میں اخلاق کی تربیت کے لیے بھی ایک مطلب الگ سے ٹیچر ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو اخلاقی طور پر بھی سکھائے کہ اخلاق کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جو ہمارا سلیبس ہوتا ہے یہ صرف تعلیم ہی دیتا ہے, جس میں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس سائنس میں یہ فارمولاز ہیں, یا انگلش کو اس طرح سے پڑھنا ہے, یا اردو کو اس طرح سے پڑھنا ہے, وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا ہے اخلاق سے.
مجھے لگتا ہے الگ سے ٹیچر تو نہیں، لیکن ہاں ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایڈ ضرور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ تعلیم تربیت سے الگ نہیں ہے، اور ہر ٹیچر ہی بچے کی پرسنالٹی میں کچھ نہ کچھ اپنا انفلوئنس چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہر ٹیچر کا کام ہے کہ اس کی ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہو اور وہ پازیٹیو چیزوں کے لیے بچوں کو انفلوئنس کرے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم اسپورٹس میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹیم ورک سکھایا جاتا ہے، ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اسپورٹس مین شپ اسپرٹ سکھایا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں نا ڈیلیبریٹلی سکھائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک چیز آج کل بہت زیادہ انٹرنیشنل اسکولس میں اسٹارٹ ہو گئی ہے، اس کو سوشل ایموشنل لرننگ کہتے ہیں، جو مینٹل ویلنس سے کنیکٹ کرتی ہے، اور بچوں کو مختلف ایسی ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں جس سے وہ اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا سیکھتے ہیں اور ایمپتھی سیکھتے ہیں کہ دوسروں کی پرابلمس کو سمجھنا اور پھر اس کو ویسے ہی ڈیل کرنا۔ تو ایکٹیویٹیز کے طور پر سکھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک انسان کا کام نہیں ہے یا ایک ٹیچر کا کام نہیں ہے، اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ہر چیز کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا ہم نے کریکولم ڈیزائن کے بارے میں یہاں پہ سیکھا ہے، جتنا ہم نے ٹیچرس ٹریننگ میں اپنی پرسنالٹی کو لے کے سیکھا ہے کہ ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ سوشل ایموشنل لرننگ آپ ہر چیز میں سکھا سکتے ہیں بچوں کو، اور اسی طرح یہ ان کے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کریں گے، اور پھر جب ظاہر ہے اپنے ایموشنس کو کرنا سیکھ جائیں گے، جیسے کہ ابھی سر کی بات تھی کہ خود کو پہچان لیا تو بس پھر وہ کافی ہے، پھر وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور اوپن مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ ٹیچرز کی بات تو کرتے ہیں کہ تعلیم سے ہی تربیت بھی ہوتی ہے، آپ نے بھی کہا تعلیم اور تربیت الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا بھی رول ہوتا ہے، گھر کے ماحول کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ پیرنٹس اس طرح سے بچوں کو لک آفٹر نہیں کر رہے ہوتے، اور وہ گھروں سے اتنا کانفیڈنس دے دیتے ہیں بچوں کو کہ ٹیچر آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، آپ جس طرح سے مرضی کریں۔ اور پھر بعض دفعہ ہوتا ہے اسکولز میں ہم دیکھتے ہیں بچے اگر ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ اتنا، اگر بچہ غلطی پر بھی ہے اس کو اتنا اس چیز کا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ مجھے گھر سے سپورٹ ہے، میں غلط بھی ہوں میرے گھر والے مجھے سپورٹ کریں گے۔ اور ہم نے یہ آبزرو بھی کیا ہے کہ پھر اسکولز میں آ کے پیرنٹس چلاتے ہیں، چیختے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ نے ڈانٹا ہی کیوں، غصہ کیا تو کیا ہی کیوں۔ یہ چیزیں بھی تربیت میں بڑا پلے کرتی ہیں رول اپنا۔ تو پھر سارا جو الزام ہم دھر دیتے ہیں اسکولز پر یا ٹیچرز پر یا تعلیمی نظام پر، کہیں نہ کہیں گھر والوں کا رول بھی ہوتا ہے۔ نہیں، دیکھیں میں نے شروعات میں ہی کہا کہ یہ 50-50 ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اسکول سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ لرننگ کر رہا ہوتا ہے، وہ دن کا زیادہ تر وقت وہاں گزارتا ہے۔ لیکن والدین کی جو اس میں سمجھ لیں انپٹ ہے، اس کو تو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، جس گھر میں اس نے اپنے ارلی ایئرز گزارے ہیں، وہ ماں باپ، ان کے آس پاس کے لوگ، اس کے دادا دادی یا نانا نانی یا اور بڑے بہن بھائی، یہ تمام لوگ اس کی جو ہے نا بنیادی شخصیت بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں، پھر اس کو لائف لانگ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے 3 سال کے بچے کی پیمپر کی عادت چھڑوا دی تو میری تربیت کا کام پورا ہو گیا۔ بچے جب تک آپ کے سامنے ہیں اور ماں باپ جب تک زندہ ہیں، وہ مختلف حصوں میں ان کی جہاں جہاں جیسے جیسے چیلنجز آتے ہیں وہ تربیت کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سپورٹ کرتے ہیں، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ صرف یہ ٹیچر پر ہم نہیں ڈال سکتے کہ صرف تعلیم ہی جو ہے وہ سارا کچھ سکھائے گی۔ ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے، وہ 3-4 سال تک گھر میں ہی رہتا ہے۔ اس کے ماں باپ کیا بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، ان کا آپس میں کیسا رویہ ہے، اس کے گھر کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، اس کے اوورال گھر کا ماحول کیسا ہے، وہ جن لوگوں سے ملتا ہے ان کا ماحول کیسا ہے، ان کے بولنے کے انداز کیسے ہیں، ان کے انٹرسٹ کیا ہیں۔ بچہ ان چیزوں سے بہت سیکھتا ہے۔ سارا الزام ٹیچر پر ڈال دینا کہ اسکول سے بچے نے یہ چیز نہیں سیکھی، موسٹلی ہم نے یہ گھروں میں دیکھا ہے کہ پیرنٹس یہ بھی الزام دیتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں، ہم فیس دے رہے ہیں تو ہمارے بچے کو نہیں سکھایا گیا۔ اور اگر گھروں میں کچھ ایسی ڈسکشن چلتی ہے تو وہ ایک ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے تو بڑے اچھے اسکولز میں پڑھتے ہیں لیکن ان کو وہاں پر سکھایا کچھ نہیں جاتا، ان کو بات کرنے کا نہیں سکھایا جاتا۔ سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی تعلیم پر بڑا ہی زیادہ اثر کری ہے۔ وردہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک طرف تو نیگیٹو تو ہم اس کو بہت کرتے ہیں، اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے، اس سے عدم برداشت بڑھ رہی ہے، وہ بچے جو گیمز کھیلتے ہیں ان میں وہاں پر جو برداشت کا لیول وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہیں پر اگر ہم اس کو پازیٹیو دیکھیں تو انفارمیشن کا ذریعہ بھی ہے، آپ اس سے فوراً سے آپ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارا ٹائم تھا جب وہ ایک بڑا مشکل ہو جاتا تھا آنسر جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا، لیکن اب ایزی ہے جی، چیٹ جی پی ٹی سے، اے آئی سے، انٹرنیٹ سے آپ نے فوراً سے چیزیں گوگل کی اور آپ کو ہیلپ بھی ہو گئی۔ تو صرف اگر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں تو اس کے فائدے بھی دیکھنے چاہیے، تو بچوں کو ہم نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جانے کی بجائے پازیٹیو سائڈ پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں۔
देखिए, एक चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन बच्चों को किस तरह से देनी है उसको हम मैनेज नहीं करते। हम एक डिवाइस लेकर बच्चे को दे देते हैं, उस पे वो गेम्स खेलता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो कौन से गेम्स खेल रहा है और उसका स्क्रीन टाइम कितना है और हेल्थी स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। कहीं वो बिला ज़रूरत तो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स हैं जो आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है? तो हमें टाइम बाउंड गेम्स बच्चों को सिखाने चाहिए, छोटी एज में भी उनको अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो ऐसे टाइम बाउंड गेम्स दें जो खत्म हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो खत्म ही नहीं होते, वो रनिंग पे होते हैं, आप उसमें फील्डिंग करते रहो या आप उसमें फाइटिंग करते रहो, वो लेवल बाय लेवल आप आगे बढ़ते रहते हो। हम अपने बचपन में सुपर मारियो खेलते थे, उसकी 3 लाइव्स होती थी, उसके बाद वो खत्म हो जाता था और हमारी अम्मी कहती थी बस अब तुम्हारा ये एक राउंड खत्म हो गया, अब तुम्हें एक और चांस नहीं मिलेगा। तो हम भी वो सारी चीजें अपने हिसाब से यूटिलाइज तो कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एक कंट्रोल था, एक चेक था। तो इसी तरह हम अभी भी जब बच्चों को डिवाइस दें या सोशल मीडिया दें तो उनको उसका सही इस्तेमाल करना भी सिखाएं, लिमिटेड इस्तेमाल करना भी सिखाएं और प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना भी सिखाएं। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा एडटेक में हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं बच्चों को फ्रीलांसिंग की तरफ लाना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा उन्हें यही कहती हूँ कि अगर आपके पास ये फैसिलिटी है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास फोन है और आपको कॉम्प्रीहेंड करना है, आपको ये एबिलिटी अल्लाह ने दी है कि आप कॉम्प्रीहेंड कर सकते हो, तो आप सर्च करो, पढ़ो, क्रिएट करो या अपने लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करो कि आप इसमें कुछ कर सको, बजाय इसके कि आप सिर्फ वक्त जाया करो। लेकिन उसमें जाहिर है ये चेक वालिदैन को रखना होगा कि बच्चे कब, कितना और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इस्लामी तालीमात की बात कर लेते हैं, मज़हब की बात कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स शिकायत करते भी दिखाई देते हैं कि अब मज़हब से जो दूरी है वो होती जा रही है, किताबों में बस वो पढ़ा दिया जाता है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं सिखाया जाता। तो ज़ाहिर सी बात है, हम इस्लामी माशरे में रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो मज़हब को भी, मज़हब का अमल दखल है और बच्चों को मज़हबी तालीमात देना भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हम टेक्नोलॉजी की देते हैं। तो आपको लगता है कि इस्लामी तालीमात कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही हैं? देखिए, मुझे तो ना दीन कोई ऐसा अलग से सब्जेक्ट नहीं लगता, मेरे लिए तो दीन एक लाइफस्टाइल है। मेरे पास एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि मुझे ऐसी जिंदगी गुजारनी है। तो हम जैसे बहुत सारी चीजों को ना एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं स्कूल में कि ये कंप्यूटर्स है, ये साइंस है, उसको अगर हम एज अ स्किल पढ़ाने लगे ना तो बच्चे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसी तरह दीन को भी अगर हम प्रैक्टिस करके दिखाने लगें और बच्चों के दिलों में शुरू से इस बात का वो खौफ क्या है, अल्लाह की मोहब्बत कि हमने उसके लिए एक अच्छा बंदा बन के रहना है, बंदगी का मतलब पता हो, अपने आप को सबमिट करना उसके हिसाब से और उसी के ऊपर जिंदगी गुजारना एक्चुअल कामयाबी है, बच्चों को ये पता हो, बच्चों को रियल विजडम पता हो। लेकिन वो तभी होगा जब हम बच्चों को मार्क्स की दौड़ से निकाल के खुद अपने ऊपर भी थोड़ा सा पेन लेंगे और बच्चों को वक्त और तवज्जो देंगे और उन्हें बताएंगे कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। दीन में भी ना दुनियावी तालीम का एलिमेंट है। दीन आपको ये नहीं कहता कि आप दुनियावी तालीम बिल्कुल हासिल ना करो। हमने ना बहुत अच्छी सारी चीजों में दीन को बस ताकचे पे रख दिया है और हम उसको सिर्फ उस वक्त उठाते हैं जब कोई मर जाता है या फिर जो है वो आपने किसी के लिए अजान देनी हो या किसी के लिए खुतबा पढ़ना, तो उसको अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना होता है हर चीज के साथ। और दीन आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप दुनिया को छोड़कर एक तरफ के हो जाओ, वो आपको बैलेंस करना सिखाता है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आंसर ना सिर्फ मयाना रवि है। वालिदैन अपने रवैये में मयाना रवि इख्तियार कर लें और टीचर्स अपने रवैये में मयाना रवि इख्तियार कर लें, ना टीचर्स प्रेशर दें ना पेरेंट्स प्रेशर दें और बच्चों को एक सही समझ दिखाएं कि बेटा असल कामयाबी क्या है या बच्चे असल जो है ना विजडम क्या है और उसी की तरफ आपने आगे बढ़ना है। तो जब स्किल बेस्ड होंगी सारी चीजें तो वो बच्चे की पर्सनालिटी का भी पार्ट होंगी, उसको बच्चा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकेगा, ज्यादा सेटिस्फाइड जिंदगी गुजारेगा, ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारेगा और फिर इंशाल्लाह बेहतर आखिरत का भी जो है वो हिस्सेदार बनेगा। जी, मीडिया की बात कर लेते हैं। मीडिया का भी रोल है, टीवी चैनल्स का भी रोल है। और जब हम बच्चे थे तो हमें याद है कुछ स्पेशल जो है वो कार्टून या प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते थे जो होते ही बच्चों के लिए थे, उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें हम सीखते थे, इन्फॉर्मेटिव भी होते थे। अब ये मोबाइल आने से टीवी का दौर भी ख़त्म हो गया, तो कुछ ऐसे चैनल्स होने चाहिए, आपको लगता है कि वो जहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए ही चीज़ें डिज़ाइन की जाएं, साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत का भी थोड़ा सा वो हो कि वो बुक्स जो वो घर में इतनी पढ़ते हैं वो इन्फॉर्मेशन भी उनको किसी न किसी तरह से डिलीवर की जाए और साथ ही साथ उनकी अखलाकी तरबियत भी हो जाए। और वो जो एक स्टोरी टेलिंग होती थी पहले वो ख़त्म हो गई है, वो रील्स वाला जो सिस्टम आया, मोबाइल वाला सिस्टम आया, वो स्टोरी टेलिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है। जो पहले बच्चे बैठ के कहानियाँ सुनते थे, इंटरेस्ट लेते थे, सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाई जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ। मीडिया का भी वो क्योंकि बहुत अहम किरदार है, मीडिया हमेशा से चीज़ों को मतलब कहते हैं ना माशरा तश्कील देता है, तो आपको लगता है दोबारा से ऐसे चीज़ें एक दफ़ा फिर स्टार्ट की जानी चाहिए?
مجھے لگتا ہے ہمیں اڈیپٹ کرنا چاہیے, اور اگر الیکٹرانک میڈیا سے لوگوں کی توجہ ہٹ گئی ہے یا گھروں میں وہ لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے, تو الیکٹرانک میڈیا ہی اپنے آپ کو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف کنورٹ کریں, اور ایسے پروگرامز ڈیجیٹلی لانچ کریں تاکہ اگر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو سم ہاؤ وہ اسکرال کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائے. یا پیرنٹس خود بھی اکثر سرچ کرتے ہیں بچوں کے لیے ہیلدی چیزیں. انٹرنیشنلی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے, اور سارے بچوں کے پیرنٹس سے آپ نے نام سنے ہوں گے ایسے چینلز کے جو انٹرنیشنلی ہیں اور ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. دے ہیو بیکم اے ملینئر, وہ سارے کانٹینٹ کریٹرز بھی ملینئر ہیں, وہ سیلیبریٹیز بھی بن گئے ہیں. تو ہمیں بھی اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بحیثیت قوم اپنے آپ کو بہت جلدی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بہت لیٹ وہاں تک پہنچتے ہیں اور دنیا بہت جلدی آگے بڑھ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا کا یوز کریں گے ان چیزوں کے لیے بھی, اور کر بھی رہے ہیں لوگ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں کر رہے, بٹ ظاہر ہے کہ ہمارے بھی چیلنجز ہیں اور لمیٹیشنز ہیں. تو ہوپ فار دی بیسٹ. بالکل. اچھا, یہ جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے بچے کے ذہن میں بچپن سے ڈال دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, تم نے انجینئر ہی بننا ہے. اب ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر والی کیپیسٹی نہیں رکھتا یا اس کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ہم نے بچوں کی صلاحیت کو جوڑ دیا میموری سے کہ کوئی جتنا جلدی جس کی یاد کرنے کی صلاحیت جتنی اچھی ہوگی وہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے. اب ہر کسی کی صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے, کسی کو زیادہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو یاد رکھنے میں, کسی کو کم ٹائم لگتا ہے. اور یہ جو ہم نے ایک پیمانے بنا دیے ہیں, یاد کرنے کی صلاحیت کو محدود کر دیا ہے اس کی قابلیت سے, تو یہ فرق بھی ختم کرنا ضروری ہے کہ قابلیت کا جو پیمانہ ہے وہ یاد رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے بلکہ چیزوں کو سمجھنا ہے. اور جس بچے کا جہاں پہ انٹرسٹ ہو یہ چیزیں بھی اسکولز میں ہونی چاہیے کہ دیکھا جائے, فرق محسوس کیا جائے کہ بچے کا انٹرسٹ کس طرف ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس نے انجینئر بننا ہے, اس نے بس یہی فیلڈ دو ایک ہم نے جو رکھی ہوئی ہیں. مطلب کچھ بچے ہوتے ہیں جو اسپورٹس میں جانا چاہتے ہوتے ہیں, جو کرکٹر بننا چاہتے ہوتے ہیں, وہ اگر بچپن سے ان چیزوں کو فوکس کر لیا جائے تو نہ بچے کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, بچہ خوشی سے اسکول بھی جائے گا, چیزوں کو سیکھے گا بھی صحیح, اور ساتھ ہی ساتھ پیرنٹس بھی سیٹسفائڈ رہیں گے. اور ٹیچرس کو جو ایک محنت کرنی پڑتی ہے ایک بچے پہ جو کہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے, ٹیچر کھپ رہا ہے اس بچے کے ساتھ کہ یہ چیز سیکھ جائے یا یہ یاد کر لے, اس بچے کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ ایک سب کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں نا اسکولز ہوتے ہیں انکلوسیو, اس میں ہر طرح کا بچہ ایک ہی کلاس میں بیٹھتا ہے, چاہے اس کی کوئی بھی ایبلٹی ہو یا کوئی بھی امپیئرمنٹ ہو. اگر اس کو کوئی مختلف نیورو ڈائیورجنٹ ایشو ہے یا کوئی فزیکل امپیئرمنٹ ہے, وہ ہر طرح کی ایبلٹی کا بچہ ایک گروپ میں پڑھتا ہے. اس کے لیے ٹیچر کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے جسے ڈفرینشیل انسٹرکشن کہتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسا لیسن پلان کرتی ہے جس میں ہر طرح کی ایبلٹی والا بچہ کیٹر ہو رہا ہوتا ہے. پھر جب وہ انہیں اسیس کرتی ہے تو وہ اسیس بھی اسی بیسس پہ کرتی ہے, کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ہر بچے کو اس کی صلاحیت کے حساب سے سکھایا ہے اور میں نے اسے ویسے ہی اسیس کرنا ہے تاکہ جس میں صلاحیت زیادہ ہے یا جس طریقے سے وہ اسیس ہو سکتا ہے وہ اس میں فلرش کر سکے, ایکسل کر سکے, اور وہ سب ایک لیول پر رہ سکیں. تو ہمیں بھی انہی چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور دین اگین ہمیں سبجیکٹ سے ہٹ کے اسکلس پر آنے کی ضرورت ہے. بچے کو علم ہونا چاہیے چیزوں کا, بجائے اس کے کہ اس کو صرف ڈیفینیشنز یاد ہوں اور وہ 2.5 گھنٹے کے پیپر میں بیٹھ کے لکھتا رہے. ہم نا ڈاٹس کنیکٹ کرنا نہیں سکھاتے بچوں کو. جو ہائی لیول ہے نا تھنکنگ کا, وہ یہی ہے کہ میں اپنی نالج کو کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکوں کہ اچھا یہ چیز وہاں سیکھی تھی, اس کو میں یہاں اپلائی کر کے اس وقت اس پرابلم سے نکل سکوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو اس طرح سے سکھایا جائے کہ ان کو ڈاٹس کو کیسے کنیکٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو وہی بات ہے کہ ہم ہولسٹک فریم ورک میں جو انٹر ہو جائیں گے. اس میں ٹیچرس کا بھی پارٹ ہوتا ہے, پیرنٹس کا بھی. کہیں ٹیچرس کرنا چاہتے ہیں لیکن پیرنٹس اوپن نہیں ہوتے اس چیز کے لیے کہ نہیں ہم اس طرح سے کیوں پڑھوائیں جب باقی بچے جو ہے وہ الگ طریقے سے یا باقی اسکولس میں الگ طریقے سے چل رہے ہیں. اور اس کا ایونچولی پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ اپیئرنگ کلاسز میں جا کے گریڈ کیسے لے گا. جب ہم اس پریشر سے نکلیں گے نا کہ گریڈز کیسے ہوں گے بچے کے, تب ہم ارلی ایئرز میں ان کی چیزوں پہ بہتر کام کر سکتے ہیں. جب ان کی فاؤنڈیشن اچھی ہوگی ارلی ایئرز میں تو پھر وہ جو اپیئرنگ کلاسز ہوں گی ان سے پہلے بالکل تیار ہوں گے اچھے ایگزامس کے لیے. لیکن اس کو کرنے میں بہت وقت لگے گا. ظاہر ہے ہم نے بہت عرصہ لگایا ہے اس مائنڈ سیٹ کو بھی بنانے میں جس پر ہم آج چل رہے ہیں اور جس سے سمجھ لیں آج سفر کر رہے ہیں. تو یہ چینجز لانے ہوں گے. اس کے لیے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو بھی, ٹیچرس کو بھی اور سسٹم کو بھی. اور ایسے سیشنز کی جیسے آپ نے آج کیا میرے ساتھ بہت ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں ان پرابلمس کو اور اپنے آپ کو سیلف ریفلیکٹ کر سکیں کہ میں اپنے بچے کے لیے یا میں اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر اسٹریٹجیز کیسے ایسی کر سکتی ہوں اپلائی کہ جب وہ میرے پاس سے باہر جائے, پڑھ کر جائے, عملی دنیا میں جائے, زندگی میں جائے, تو وہ خود بھی اپنے لیے بہتر چیزیں کر سکے اور جو اس کے آس پاس لوگ ہوں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کنوینئنس کریٹ ہو سوسائٹی میں, نہ کہ کوئی پرابلم کریٹ ہو. تو تعلیم کا اصل مقصد تبھی حاصل ہوتا ہے. بالکل. اور یہ جو سلیبس کا ایک ایشو رہتا ہے کہ یہ فرسٹ ٹرم ہے, سیکنڈ ٹرم ہے, تھرڈ ٹرم ہے,
اب آپ نے سلیبس کمپلیٹ کروانا ہی کروانا ہے. یہ ٹیچرز پہ بڑا پریشر ہوتا ہے, یہ ہم نے دیکھا ہے, ٹیچرز کو بھی ہم نے بڑا پریشان دیکھا ہے, ڈپریشن میں دیکھا ہے کہ سلیبس مجھے کمپلیٹ کروانا ہی کروانا ہے, اور اس سلیبس کچھ جس طرح سے میں کمپلیٹ کرواؤں. ٹیچر پہ پریشر ہوتا ہے, اسکول انتظامیہ کا. تو یہ جو سلیبس والا پریشر ہے نا, یہ بھی کسی حد تک کم ہونا چاہیے. مطلب اس کو ایک فوکس نہ کر لیا جائے کہ یہ چیزیں بس اس کو یاد کرنی ہے, اس کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. اور پھر ایک شکایت آتی ہے, ابھی ہم اکثر میمز بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر, کہ میتھس کے جو فارمولاز ہم نے بڑے یاد کیے تھے الجبرا کے, وہ ہمیں کہیں کام نہیں آ رہے. تو وہ ہم نے اتنا اس پہ مار کیوں کھائی تھی, ہم نے اس پہ اتنی محنت کیوں کی تھی, وہ میتھس کہاں گیا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نا ریئل ایپلیکیشن نہیں سکھاتے. میں بھی جو ہے وہ ساری زندگی یہی کہتی رہی اور اسی بات پہ روتی رہی انٹل میں MBA میں پہنچی, اور میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دن غصے میں کہا کہ میں یہ کیوں پڑھ رہی ہوں, جب مجھے ہیومن ریسورس میں MBA کرنا ہے تو میں بزنس میتھس کیوں پڑھ رہی ہوں. صحیح ہے. اچھا وردہ, ٹھیک ہے وردہ, معذرت کے ساتھ وقت کم ہے, ایک میسج دے دیجیے آپ. میسج بس یہی ہے کہ لرن ہاؤ ٹو لرن. آپ نہ سیکھتے رہیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں, اور وہ ساری چیزیں جو سوسائٹی نے امپوز کر دی ہیں آپ پر, ان سے نکل کر یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ معاشرے کس طرح تعلیم کی بیسس پر ایکسیل کر رہے ہیں ہر لحاظ سے. تو ہم بھی اس کو پاور بنا سکتے ہیں. مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے نا, ہماری میراث علم, تو وہ اس وقت کسی اور کے پاس کیوں ہے. تو ہمیں ریئل ایجوکیشن, ریئل وزڈم, ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے, خود بھی ایز اے ٹیچر, ایز اے پیرنٹ, اور پھر اسے کنوے کرنا چاہیے آگے اپنے بچوں تک. تو ہم ایک بہتر معاشرہ بن سکتے ہیں, ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں. بہت شکریہ. وردہ احتساب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس عمل کو رکنا نہیں چاہیے. ناظرین, بہت سے لوگوں کے خواب ہوتے ہیں جن کو وہ پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کی بات ہو, جاب کی بات ہو. اب ظاہر سی بات ہے, ہر انسان کسی بڑے شہر میں تو آنکھ نہیں کھولتا, چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہوتے ہیں, چھوٹے شہر بھی ہوتے ہیں. اب جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو وہ کچھ اپنے ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے کہ مجھے یہ والی تعلیم حاصل کرنی ہے, مجھے یہ ڈگری چاہیے. ماں باپ کے بھی خواب ہوتے ہیں, ہم نے اپنے بچے کو بہت آگے پڑھانا ہے, آگے تک لے کے جانا ہے. جب وہ بچہ پڑھنے کے لیے باہر جاتا ہے, اوبویسلی اس کو رہنے کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پوری فیملی باہر سیٹل ہو جاتی ہے, دوسرے شہر منتقل ہو جاتی ہے, یا پھر بچے کو ہاسٹل کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ ہاسٹل میں رہے گا اور وہیں پڑھے گا. جب وہ بچہ وہاں سے اپنی ڈگری مکمل کر لیتا ہے تو اس کے پاس واپس جانے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے, کیونکہ جب اس نے پڑھ لیا, اس کی تعلیم اس شہر میں موجود نہیں تھی, تعلیم اس کے لیے اویلیبل نہیں تھی, تو اس کے لیے پھر جاب بھی اویلیبل نہیں ہے. تو وہ بچہ اس ماحول کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ باہر رہتا ہے, وہیں پھر وہ اپنی جاب بھی شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح سے کچھ ٹارگٹس لائف میں آتے ہیں. ظاہری سی بات ہے, گھر سے باہر رہنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور جو سہولیات ہمیں گھر میں ملتی ہیں, جو ہم پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, جو خیال ہماری مائیں ہمارا رکھ سکتی ہیں وہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. لیکن ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, ظاہری سی بات ہے, اپنے خواب پورے کرنے کے لیے, اپنے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اسی پر آج ہم بات کریں گے کہ ہاسٹل لائف جو ہے وہ کتنی چیلنجنگ ہے, جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کو کتنے چیلنجز پیش آتے ہیں, اور پھر اس کا ان لوگوں کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے. وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, جو ذمہ دار نہیں ہوتے وہ ذمہ دار ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ غیر ذمہ دار بھی ہو جاتے ہیں. وہ پھر تھوڑے جو ہے کہتے ہیں نا, ان کے ایموشنز بھی تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, اکیلا رہ کے وہ دوسروں کو اتنا فیل نہیں کرتے, کسی کو اتنا مس نہیں کرتے. اسی پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم مہر, جو کہ شاعر بھی ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ ہاسٹل لائف کے جو اثرات ہیں کسی کی شخصیت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہیں گے اپنے پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. کہیے گا, ہاسٹل لائف ایک بالکل مختلف لائف ہوتی ہے. گھر سے دور جب کوئی جاتا ہے تو پہلے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے رہنا, کیونکہ ہاسٹل میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کھانا پینا, کہ آپ نے کھانا کھانا ہے, گھر کے صاف کھانے کی آپ کو عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ وہم بھی کرتے ہیں, کسی کے گھر سے بھی کھانا نہیں کھاتے. تو کتنی چیلنجنگ ہے ہاسٹل لائف؟ اچھا, شروع میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے, نفسیاتی طور پہ آپ نا بالکل چینج ہو جاتے ہو. گھر کا ماحول بالکل اور ہوتا ہے, فیملی ہوتی ہے ساتھ, لیکن ہاسٹل میں آ کے نا سب کچھ ایک دم چینج ہو جاتا ہے. وہ جو کھانا غذا وغیرہ ہو گئی, صفائی ہو گئی, وہ اس طرح اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہاسٹل کے اندر جس طرح گھر کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کوالٹی بھی نہیں آپ کو ملتی. تو وہ شروع میں ہوم سکنس ہو گئی, اسٹریس ہوتی ہے, تنہائی کا شکار ہوتا ہے بندہ, لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ اس کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آگے چل کر پھر وہ مزید بہتر ہوتا رہتا ہے. تو یہ بنیادی جو شروع کا یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. سب سے جو مین ہے ہوم سکنس ہوتی ہے, کھانے کے کافی مسائل ہوتے ہیں, اس کے علاوہ صفائی وغیرہ اور بیسک یہ جو نیڈس ہوتی ہیں, اور اس کے بعد بجٹ کو مینیج کرنا اور اس طرح کے ایشوز وغیرہ جو آتے ہیں کافی زیادہ. اچھا, جو لوگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں تو وہ مطلب کسی ایک بعض دفعہ روم بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ,
یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں پتہ وہ دوسرا بندہ کس طرح کا ہے، مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کافی مسئلے مسائل آتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کیونکہ مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، ثقافت سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو شروع میں اس میں بہت مسائل اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا اور کتابوں میں ہمیں اکثر یہ پڑھایا جاتا ہے مختلف مفروضے یا ان کے خلاف نا ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جب آ کے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں پھر وہ مسائل، یہ ویسا نہیں تھا، جی بالکل ایسے اس چیز کا نہیں تھا. اس کے بعد زبان کا وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینس ہو جاتا ہے، کلچر بہت ساری چیزیں، کھانا ہو گیا، ڈریس ہو گئے، ہر چیز چینج ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ مین ایشو ہوتا ہے کہ آپ ایک دم آپ اپنے پرسنل گھر میں ہوتے ہو، پرسنل روم ہو گیا، پرسنل آپ کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں مختلف لوگ آ جاتے ہیں ایک روم کے اندر. اس میں ہر کوئی ہوتا ہے، صفائی کا مختلف خیال نہیں رکھا جاتا ہاسٹل کے اندر، کوئی شور کرنے والا ہو گیا، یا مختلف ایسے ہوتے ہیں کہ سب کی وہ اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں جو ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے شروع میں، لیکن وقت کے ساتھ وہ چیز ہوتی رہتی ہے، پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مطلب مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، کس حد تک ہوتی ہے؟ مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. مینٹل ہیلتھ اس طرح کہہ لیں کہ شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایک دم ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے نا، نفسیاتی طور پہ آپ بہت دباؤ ہوتے ہیں، چینج ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ جب چیز بات میں آپ آگے چلتے ہو تو سیٹ ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا مینٹل ہیلتھ کا. اس میں یہ آتا ہے کہ پھر ایجوکیشن کا بھی یونیورسٹی کے ساتھ آپ کا دباؤ ہوتا ہے، یونیورسٹی کی پڑھائی کا وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر روٹین ایسی ہوتی ہے، مطلب اس کا کہہ سکتے ہیں کہ روٹین آپ کی بالکل خراب ہو جاتی ہے شروع کے اندر، کیونکہ دوست ایسے ہوتے ہیں نا ساتھ، وہ آپ کو وہ لے کے نہیں چلتے شیڈول کے مطابق، یا وہ اس طرح کے ایک پراپر روٹین میں چلتے نہیں ہیں. رات کو لیٹ نائٹ باہر گھومنا جاگنا، وہ ایک چیز بہت مسئلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. باقی اور تو مین ایشو کوئی اتنا نہیں ہے زیادہ، یہ شروع میں یہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایک تھوڑی آزادی سی ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا ہے کہ جن لوگوں کو ہاسٹل کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر سے دور ہیں، ان کو روک ٹوک نہیں ہے؟ گھر میں تو ظاہر سی بات ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہنا، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو. پیرنٹس کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے مغرب سے پہلے گھر میں موجود ہو، اور کہیں بھی آپ نے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، کہیں کھانے پہ جانا ہے، کسی دوست کے گھر جانا ہے، تو وہ آپ کے پیرنٹس کی نظر ہوتی ہے اس چیز پر. آپ کے گھر بھی اگر کوئی آپ کا دوست آ رہا ہے تو پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے. ہاسٹل میں جب لوگ جاتے ہیں شروع میں جس طرح سے آپ نے بھی کہا تھوڑا بہت مشکل ہوتی ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں ایڈجسٹ کرنے میں، لیکن اس کے بعد کچھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں ہاسٹل کی. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم خود مختار ہو چکے ہیں، اب ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہمیں روک ٹوک بالکل پسند نہیں ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہاسٹل میں آپ کو کون پوچھے گا. ایک ہوتا ہے ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے، ہاسٹلز میں بھی ہوتی ہے، رات 10 یا 8 کے بعد ہاسٹل میں آپ نہیں آ سکتے. تو ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ پھر بہت زیادہ آزاد خود مختار ہو جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ہاسٹلز میں رہیں، ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. جی ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ یہ چیز ہو جاتی ہے. یہ آپ کے اس پہ کردار پہ، ارادوں پہ میٹر کرتا ہے، ٹھیک ہے. یہ لڑکے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ہے. ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک خوبصورت تضاد ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اس میں آپ بیک وقت دو سمتوں کی طرف نا سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بیرونی مسائل ہو گئے، ٹھیک ہے، معاشرتی مسائل ہو گئے، اور فیصلہ کرنا، یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، خود مختار تو آپ بن جاتے ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ایک خلا پیدا کر دیتی ہیں. جب آپ ایک ہجوم میں تناؤ محسوس کرتے ہو تو پھر آپ کو وہ گھر کی چیزیں یاد آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ گھر کے متبادل جو غیر مشروط محبت ہے، جو تحفظ گھر میں جو ملتا تھا، اس کا وہ متبادل کوئی بھی نہیں ہے. تو ہاسٹل لائف جو اصل طور پہ دیکھا جائے تو یہ ایک مادی آزادی آپ کو دیتی ہے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ جذباتی طور پر نا گھر میں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ گہرا وہ وابستہ کر دیتی ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گھر کی یاد آتی ہے اور آنی بھی چاہیے. اچھا، یہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مطلب بعض دفعہ مل جاتے ہیں، ایک پنجابی ہوگا، ایک پٹھان ہوگا، دونوں بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں، کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو پرسنالٹی پہ اثر پڑتا ہے دوسری ثقافت کا. مطلب بعض دفعہ ہوتے ہیں پنجابی وہ پٹھانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پشتو سیکھ جاتے ہیں. خیر پٹھان تو بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، وہ اردو انگلش وہ ہر زبان بڑی جلدی سیکھتے ہیں. تو یہ فرق آتا ہے پرسنالٹی پہ، کچھ چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں؟ جی بہت زیادہ فرق آتا ہے اس کا. خاص طور پہ زبان کا جو آپ نے بات کی ہے، اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ نئی زبان آتی ہے، وہ آپ کو سیکھنے کا ہوتا ہے
کہ میں بھی یہ زبان سیکھوں. اب میں خود اپنی بات کروں تو میں ہاسٹل میں تھا تو میرے ساتھ پٹھان تھے میرے کمرے میں, ایک زیادہ پٹھان ہی تھے, تو وہ اب جب آپس میں پشتو وہ بولتے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کہ وہ پشتو میں بات کرتے ہیں, تو وہ پھر بندے کو ایک وہ ہوتا ہے کہ میں بھی سیکھ لوں یہ چیز وغیرہ تھوڑا بہت. باقی اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ ڈریس کا مجھے وہ بڑا ہوتا تھا, کیونکہ ایک بلوچی جو ہوتے تھے ڈریس وغیرہ, ہمارے ساتھ بلوچی بھی تھے روم میں, تو ان کا جو ڈریس مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کھانے ہو گئے, ہر علاقے کے اپنی وہ کھانے بھی ہیں تو وہ چینج ہوتی ہیں, اور وہ زیادہ وہ نہ ہو جاتا ہے بندے کا اثر کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا آپ اپنے بارے میں بتائیے, آپ نے بتایا آپ ہاسٹل میں آپ رہے, تو جب آپ کا فرسٹ تھا ٹائم ہاسٹل میں, کیا فیلنگس تھیں, کس وجہ سے ہاسٹل میں شفٹ ہوئے آپ, اور کیا ایکسپریشنز تھے, گھر والوں کے کیا تھے ایکسپریشنز, آپ کے کیا تھے, ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ کیسے رہوں گا, مشکل ہوگا, جو ساتھ آپ کو روم میٹ ملا, وہاں کے لوگ ملے, کیسا ماحول دیکھا آپ نے؟ اچھا, میرا جو ہاسٹل تھا ایک یونیورسٹی لائف جو نارمل ہاسٹل ہوتے ہیں سیٹ میں کیڈٹ لائف میں نے گزارا ہے, 4 سال ہاسٹل گزارا ہے, لیکن وہ تو بالکل اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں تو اسٹرکٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. باہر کے جو ہاسٹل ہوتے ہیں ادھر وہ چیز نہیں ہوتی, ادھر آزادی ہوتی ہے. یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے, ویسے یونیورسٹی میں آزادی ہو جاتی ہے. اچھا, وہ میں 9th میں گیا تھا اس میں ہاسٹل میں, وہ اسٹارٹ میں کیونکہ پورے سے پہلے تو میں کبھی گھر سے دور ہی نہیں ہوا تھا. شروع کے اندر تو کافی زیادہ وہ ہوئی تھی, ہوم سکنس وغیرہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو 1 ویک تقریباً گزرا. پھر ہمارے اصل موبائل نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس, سنڈے کو ہمیں موبائل ملتے تھے بات کرنے کے لیے فیملی سے. تو فرسٹ ٹائم جب میری سنڈے کو بات ہوئی تو تب جا کے تھوڑا میں ریلیکس ہوا, کیونکہ نہیں تھا, فرسٹ ٹائم تھا, اور باہر نکلا گھر سے ہاسٹل میں آیا. اور کیڈٹ لائف تھوڑی اور چینج ہوتی ہے, ڈفرینٹ ہوتی ہے, ڈسپلن. جی بالکل ڈسپلن, اور اس میں کافی مسائل مشکل یہ ہوتی ہے ڈریس کے لحاظ سے, آپ کو روٹین کے لحاظ سے. اب باہر کا ہاسٹل ادھر اتنا وہ چیز نہیں ہوتی, ادھر تو ہمیں صبح نماز سے پہلے فجر سے پہلے اٹھ جانا ہوتا ہے, اور رات کو بھی فکس ٹائم پہ ختم ہوتا ہے, سب کچھ فال آؤٹ ہوتا ہے, اور اس ٹائم مطلب ایک روٹین کے ساتھ چلنا. دن میں پتہ نہیں 3 سے 4 ڈریس تو ہم چینج کرتے تھے, یہ بھی کافی زیادہ ہمیں وہ تنگ ہوتے تھے بیچ میں. باقی اور بھی پریڈ وغیرہ اور وہ سارا جو آرمی کی وہ چیزیں ہوتی تھی وہ بہت ڈیفیکلٹ چیزیں ہوتی تھیں. تو آپ نے پھر اس سے ڈسپلن سیکھا, مطلب پہلے تو ہمیں لگتا ہے وہ فالو کرنا مشکل لگتا ہے, پھر آپ کی وہ عادت بھی بن جاتی ہے, آپ ڈسپلن کے عادی ہو جاتے ہو, تو آپ کو لگتا ہے کہ پازیٹیو بہت سے آپ نے چیزیں اس سے اڈاپٹ کی ہیں؟ جی بہت زیادہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اس ٹائم تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے یہاں سے نکلیں, تنگ ہو جائے, لیکن آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. باہر آپ جب نکلتے ہیں بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کافی کچھ آپ کو وہ مطلب مضبوط اندر سے مضبوط کر دیتی ہے, خود مختار کر دیتی ہے. آپ پھر جس ماحول میں جاتے ہیں اس ماحول میں ڈل جاتے ہیں, نئے ماحول میں کہیں بھی آپ کو رہنے کی یا کچھ نئی جگہ پہ ایڈجسٹ ہونے کی مشکل نہیں ہوتی. بہت اس میں ہوتا ہے, شروع میں ہوتا ہے وہ جو چیز مشکل ہوتی ہے, لیکن 4 سال تو ہماری ایک روٹین بن گئی تھی, پھر تو ہمیں کوئی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا. سٹارٹنگ میں 1 منتھ تقریباً ہوتا ہے, پھر ہم ویکنڈ جب آتے تھے تو ساری روٹین ہماری چینج ہوتی تھی. پھر سٹارٹ میں جو واپس جاتے تھے 2-3 دن ہمیں تھوڑا مسئلہ ہوتا تھا, صبح اٹھنا, روٹین کو فالو کرنا, لیکن 2-3 دن بعد پھر ایڈجسٹ ہو جاتے تھے. صحیح ہے. تو آپ کو وہ مسائل ہوئے کہ مجھے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, کیونکہ گھر میں ہم اپنے نخرے بہت دکھاتے ہیں سارے بچے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے, میرے لیے یہ چیز بنائی جائے. ہاسٹل میں تو آپ کو وہی ملے گا جو بنا ہوا ہے, آپ نے وہی کھانا. تو ایسا فیل ہوا کبھی کہ یہ چیز پسند نہیں ہے پھر بھی کھانی پڑی ہے, شروع میں نہیں کھائی ہو, لیکن پھر جب بھوک لگتی ہے پھر مجبوراً کہتے ہیں بھوک میں جو ملتا ہے انسان کھاتا ہے؟ جی ایسے ہی تھا. شروع میں ہم گئے تھے تو ہمیں وہاں صبح ناشتے میں چائے نہیں ملتی تھی. اچھا. تو تقریباً 3 سے 4 مہینے تو ہم نے چائے پی نہیں ہے وہاں. اچھا. چائے بالکل ہماری ادھر تھی نہیں, بعد میں وہ ہوگی, یہ کافی زیادہ ہمیں ایشو تھا. باقی کھانے کا ہوتا تھا, مینیو اچھا تھا ہمارا, سب کچھ اس میں ویک میں چینج ہو جاتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھی جو اس پہ بنانے پہ کھانے پہ اس کی کوالٹی پہ وہ ہوتا تھا کہ چینج کراتے رہتے تھے, وہ ہم بات بھی کرتے رہتے. ادھر تو پراپر ایک سسٹم ہوتا تھا میس کا, اور سینئرس وغیرہ ہوتے تھے, وہ چیز چینج بھی ہو جاتی تھی ایزیلی. تو اس کو کروا اتنا ایشو ہمیں اس کا کھانے کا ایشو نہیں ہوا, کھانا اور یہ چیزیں بہترین تھی وہاں. اچھا ہاسٹل کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا ہے لوگ جب دوسرے شہروں سے آتے ہیں, جب پہلے شروع میں وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں, پھر ان کو علاقے کی سمجھ آ جاتی ہے, شہر کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ رہنے سہنے کا یہ طریقہ کار ہے. پھر کچھ لوگ ہاسٹل سے شفٹ ہو جاتے ہیں, فلیٹس میں شفٹ ہو جاتے ہیں, اپنا ایک روم لے لیا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوست ہوتے ہیں, آپس میں روم شیئر کر لیتے ہیں یا گھر لے لیتے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, وہ جو ایک گھر لینا دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ بجٹ فری ہے یا ہاسٹل میں رہنا بجٹ فری ہے؟ سیف کس کو کہیں گے؟ مطلب ہاسٹل میں ایک سیفٹی تو ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے, کہ آپ سیف ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں, پوری انتظامیہ, لیکن جب آپ گھر میں شفٹ ہوتے ہو تو وہ ایک تھوڑا وہ سیفٹی کا ایشو رہتا ہے. جی ایسا تو ہے, اس میں سیفٹی پرائیویٹ ہاسٹل میں تو اتنی کوئی خاص سیفٹی نہیں ہے,
یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہے اور تھوڑی بہت سیکیورٹی کا وہ ہو جاتا ہے. باقی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر وہ باہر کا وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ادھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لرننگ جو ہوتی ہے نا مختلف, اگر آپ پرسنل الگ سے رہ رہے ہیں تو ادھر آپ کی لرننگ اتنی نہیں ہوگی, گرومنگ نہیں ہوتی. اگر ہاسٹل میں آپ رہ رہے ہیں, ایک روم کے اندر 3 سے 4 لوگ ہیں, تو پھر آپ کی گرومنگ زیادہ ہوگی اس میں, پھر آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. الگ رہنے سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں, اپنی کھانا ہو گیا, اب ہاسٹل میں تو کھانا بنا مل جاتا ہے, جب آپ الگ رہ رہے ہیں فلیٹ میں تو آپ کو پھر بنانا پڑتا ہے. وہ چیزیں آپ کو اس کی اسکلس ہو رہی ہے. لیکن اس میں آپ آ جائیں تو کنفلکٹ ریزولوشن اور مطلب اس طرح کی جو مینجمنٹ اور فائنینشیل مینجمنٹ, بہت ساری چیزیں جب دوستوں کے بیچ آپ چلتے ہیں, گروپ کے اندر کرتے ہیں, کوپریشن ہو گئی, ٹھیک ہے, تو یہ ٹیم ورک آپ کو نا آگے لائف کے لیے, پروفیشنل لائف کے لیے وہ کرتے تھے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, آپ نے بتایا بہت کم ایج میں ہاسٹل میں گئے, پھر آہستہ آہستہ آپ مختلف چیزوں سے اس کو ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہیں, الجھنا سیکھ جاتے ہیں اور اپنے فیصلے خود ہی کر لیتے ہیں. پھر موسٹلی بچے ایسے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی چیزیں شیئر بھی نہیں کرتے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پرابلمس شیئر بھی نہیں کرتے, باہر سے خود ہی سولو کر لیتے ہیں. ان کی اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں, اپنے مسائل خود حل کر سکیں. تو آپ کو لگتا ہے ہاسٹل لائف جو ہے وہ آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے؟ جی یہ تو ہے بہت زیادہ. اس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ری ایکٹیو سے تبدیل کر کے اس میں پرو ایکٹیو میں کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ رونے کے بجائے یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں, جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ڈھونڈتے ہیں, کیونکہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. ہر چیز کے نگران آپ خود ہی ہوتے ہیں, باہر سے کوئی بھی نہیں آتا اس چیز کو ہینڈل کرتا. آپ ایک دن بیمار ہیں, اگر ہاسپٹل نہیں گئے تو کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو خود ہی چیزیں لے کے چلنی ہوں گی, خود ہی اپنا خیال بھی رکھنا ہوگا, ہر چیز کا خود کرنا پڑتا ہے. تو وہ ایک دن جب آہستہ آہستہ وہ آپ چیز سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر وہ ڈیسیجن میکنگ اور یہ چیزیں خود بخود بلٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹروورٹ, بہت کم بولتے ہیں, وہ لوگوں میں اتنا گھلتے ملتے بھی نہیں ہیں, گھر میں بھی شاید اتنا ان کی آپس میں بہن بھائیوں سے نہیں بنتی ہوتی. ایسے لوگ جب ہاسٹلز میں جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, کیونکہ انہیں لوگوں میں گھلنے ملنے کی عادت بھی کم ہوتی ہے, ان کو ٹائم لگتا ہے. تو آپ مطلب کس طرح کے تھے, فوراً سے گھل مل جانے والے ہیں یا تھوڑا ٹائم لیتے ہیں کسی کے ساتھ دوستی کرنے میں؟ اچھا, میں تو انٹروورٹ تھا اس ٹائم, تو میرے لیے تو شروع میں تو بہت زیادہ مشکل تھی. ہم روم کے جو میرے ساتھ روم میٹس تھے, ہم تقریباً 8 لڑکے تھے, کیڈٹس تھے. تو سٹارٹ میں وہ سب تو آپس میں وہ تھے زیادہ, ان کے ساتھ وہ بن گیا تھا اور میں ایک الگ رہتا تھا. صحیح. قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم اپنی سٹوری شیئر کر رہے تھے کہ جب وہ پہلی دفعہ ہاسٹل گئے تھے وہ انٹروورٹ تھے اور ان کے لیے مشکل تھا, تو آپ کنٹینیو کیجئے. اچھا, سٹارٹ میں تھا انٹروورٹ تھا میں, تو بہت مجھے مطلب مسائل ہوتے تھے, کسی سے بات کرنا یا بہت وہ مشکل چیز وہ لگتی تھی, کیونکہ کبھی میں اس طرح اس ماحول میں تھا نہیں. کلچر بھی چینج ہوا, تو بہت زیادہ لوگ مختلف شہروں کے لوگ تھے اور ایک دم وہ سجوم کے اندر چلے جانا نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, پھر میرا یہ ہوا تھا کہ فرسٹ ٹرم میں پوزیشن آ گئی تھی, تو مجھے اپائنٹمنٹ مل گئی تھی ہاؤس کیپٹن کی, کیونکہ ہمارا وہ جو کالج تھا وہ اس کا فرسٹ بیچ تھا, ہم لوگ سینئر تھے اس میں. ویسے تو ہوتا ہے جو ہے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے سیکنڈ ایئر والے کو جو سینئرس کو ملتی ہے, ہم ہی 4 سال سینئر چلتے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپائنٹمنٹ مل گئی. اب میرے انڈر آ گئے تھے 47 کیڈٹس. پھر بہت مشکل ہوا. اب میں جو اپنے روم والوں سے بات نہیں کرتا تھا تو وہ پھر بہت مشکل تھی سٹارٹ کے اندر, لیکن اسی نے مجھے بلٹ اپ کیا اور آگے چلتا گیا. پھر میں سیکنڈ ایئر میں میرے انڈر تھے 187 کیڈٹس, ان کو میں نے وہ لیڈ کیا اور 1 سال سوشل سیکٹری بھی میں رہا ہوں, میس سیکٹری بھی میں رہا ہوں, مطلب 4 سال مختلف اپائنٹمنٹس میں اس چیز کو میں نے گزارا ہے. تو وہ یہ تھا کہ سٹارٹ کے اندر مجھے ایک اچھی وہ چیز مل گئی. تو اس سے اب یہ ہوتا ہے کہ ہاسٹل کے اندر بھی اسی طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. کب تک وہ کب تک دور رہیں گے یا کب تک بات نہیں کریں گے, ایک روم کے اندر آپ رہتے ہوئے تو نہیں بالکل بھی نہیں کر سکتے, ڈسکنیکٹ ہو, ایک ہفتہ مہینہ بات نہیں کریں گے, لیکن آہستہ آہستہ خود بخود آپ وہ مال کے اندر نا ہو جاتے ہیں, ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ کتنا فرق محسوس کرتے ہیں, وہ جو آپ 9th کا ایک بچہ گیا تھا وہ انٹروورٹ تھا, وہ اس کے لیے بات کرنا مشکل تھا, اور آج میں کتنا اپنے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے گروم کیا ہے کمیونیکیشن سکلز کو؟ ابھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. تب جو تھی تو بالکل میں 0 لیول پہ تھا. ٹھیک ہے, ابھی پھر یونیورسٹی میں گیا, کیونکہ ابھی میرا مشاعروں پہ جانا کرنا, یونیورسٹی میں آڈینس کو اور وہ سارا کرنا, تو وہ بہت زیادہ ابھی چیز وہ ہو گئی ہے بلٹ اپ. وہ تو تب بالکل 0 تھا, ابھی تو ابھی مطلب آپ کے لیے ایزی ہو گیا کنیکٹ کرنا, کسی سے بات کرنا, آپ کو وہ جھجک یا وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ مجھے ایسے بات نہیں کرنی, میں کیسے بات کروں, کیسے اسٹارٹ. مسئلہ نہیں ہوتا بالکل اس چیز کا نہیں, لیکن یہ کہ میں ابھی بھی رہتا اکیلا ہی ہوتا تھا. لمیٹڈ. جی,
وہ چیز مجھے زیادہ وہ اس طرح نہیں آتا کہ شور شرابے میں یا لوگوں کے ساتھ زیادہ وہ رہنا پسند تو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی تو ادھر میں ضرور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ مطلب آپ نے بھی عرصہ گزارا، 4 سال آپ نے وہ گزارا، ابھی بھی آپ نے بتایا کہ آپ ابھی الگ ہی رہ رہے ہیں، تو یہ پھر ایزی ہو جاتا ہے پرماننٹ رہنا ہاسٹل میں، یا پھر ایک ٹائم پہ دل چاہتا ہے کہ نہیں بس اب گھر چلے جائیں، اب گھر والے ساتھ ہونے چاہیے، یا پھر تنہائی کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہماری پرائیویسی کوئی ڈسٹرب نہ کرے؟ ہاسٹل کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جائیں وہ چیزیں ہوتی ہیں. میرا جو ابھی ہے یہ ایک پرائیویٹ وہ سسٹم ہے، تو پرائیویٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اگر تنہائی تو بہت مشکل چیز ہے، بہت جو ہر کوئی اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے، جو چیز کا عادی ہو جائے پھر وہ نہیں نکل سکتا اس چیز سے. مطلب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دن اگر آپ کے ساتھ کچھ لوگ 3-4 لوگ ہوں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. میں تو نہیں ایڈجسٹ کر سکتا کسی اور کے ساتھ، تو بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. لیکن ہماری ہاسٹل کے اندر وہ تھی وہ چیز، اس چیز کو بھی ہم چلتے، وہ ہماری ایک ٹریننگ ہوئی بھی ہے تو وہ بھی ہم لے کے چلتے ہیں، تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. لیکن مجھے وہ ایک اچھا نہیں لگتا خود اس میں، مطلب آپ الگ تھلگ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، مطلب آپ کو اپنے سکون، خاموشی، پرائیویسی چاہیے. اچھا آپ اپنی بات کریں تو آپ نے کہا نا جس طرح سے مختلف شہروں کے لوگ، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ مل جاتے ہیں، آپ کو بلوچ مل گئے، تو آپ نے کتنا اڈاپٹ کیا کسی بھی کلچر کو، کسی بھی ثقافت کو؟ آپ کے ساتھ مختلف لوگ رہے ہیں، تو کون سا کلچر آپ کو جو ہے، یا کس علاقے کے لوگ آپ کو سب سے زیادہ امپریس کیا، اچھے لگے، کن کے ساتھ آپ کی زیادہ دوستی ہوئی؟ اچھا سب میرے ساتھ تقریباً روم کے اندر تھے لڑکے، گلگت کا بھی لڑکا تھا، اس کے بعد کوئٹہ کا بھی لڑکا تھا، سندھ کے بھی تھے، پنجاب کے مختلف ایریاز میں سے آ گئے، پٹھان بھی بہت زیادہ تھے، کے پی کے. اور وہ مجھے یہ کہ جو زبان اچھی لگی ہے، مجھے سرائیکی زبان اچھی لگی ہے جی، زبان ان کا کلچر مجھے کافی وہ ایک اچھا لگا. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کا اپنا کچھ نہ کچھ وہ پازیٹیو چیز ہوتی ہے، سب کا وہ کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جاتا ہے، لیکن مجھے جو ہے سرائیکی زیادہ وہ صحیح ہے. تو ابھی آپ مس کرتے ہیں وہ اسکول لائف کو جو آپ کی ہاسٹل لائف تھی؟ بہت زیادہ مس کرتے اس ٹائم تو ہم کہتے تھے کہ بس جلدی ختم ہو جائے، نکل جائے، کیونکہ وہ اسٹرکنس تھی، وہ چیز نہیں تھی. لیکن ابھی وہ سب سے اچھا ٹائم تھا ہمارا. اچھا صحت کا ایک مسئلہ ہے، مطلب ہائیجین یہ ایشو رہتا ہے، کھانے کا جس طرح آپ نے بات کی کہ کھانے کا کچھ نہ کچھ ایشو رہتا ہے، تو صحت کے مسائل آپ کو لگتا ہے کھانے سے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر؟ جو کھانا ڈیلیور کیا جاتا ہے، صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، نہیں رکھا جاتا، امپروو ہونا چاہیے مزید؟ کھانے کا تو بہت ایشو ہے، کیونکہ میں ابھی یونیورسٹی جو لائف تھی میں نے ہاسٹل میں نہیں گزاری. ٹھیک ہے، اب مجھے دوست بتاتے تھے، کیونکہ ادھر باہر کے ہاسٹل میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا ان کا تو کھانا بالکل وہ نہیں ہوتا، کھانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ تو پھر بہت زیادہ وہ چیز. وہ اب میرے دوست ہوتے تھے، وہ یونیورسٹی میں آ کے صبح ناشتہ کھا رہے ہوتے تھے، یا ہم کھانا دن کا ساتھ کھاتے تھے، رات کا بھی وہ زیادہ باہر ہی. ہاسٹل میں تو وہ کبھی انہوں نے کھانا کھایا ہی نہیں تھا، وہ تو چیز ایسی ہوتی ہے، وہ کھانے کے قابل ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. تو کافی زیادہ یہ وہ کرتا ہے، صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن یہ کیا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کھانا. اگر کچھ ہاسٹل بجٹ بھی تو خراب ہوتا ہے نا، کہ آپ ہاسٹل میں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور ان کا کھانا بھی وہاں سے ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا یہیں سے، مطلب انہوں نے پیسے بھی اتنے دیے ہوتے ہیں کہ ہم کھانا یہیں سے کھائیں گے، لیکن جب وہ کھانا پھر کمپرومائز نہیں کرتے لوگ، تو وہ باہر سے آرڈرز کر رہے ہوتے ہیں، آرڈر آ رہے ہوتے ہیں، باہر سے کھانا کھا رہے ہیں، تو ہیلتھ تو کسی سے بھی شاید اچھی نہیں رہتی، تو بجٹ بھی آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے وہیں پہ، اسی طرح ہی لگ رہا ہے، کھانا بھی آپ کو صاف نہیں مل رہا، باہر کا کھانا کھا رہے ہو، تو بجٹ پہ ایک اثر تو پڑتا ہے. شروع میں جب بجٹ آتے ہیں مہینے کے، وہ تو پھر باہر ہی سے کھاتے ہیں. آخری دن جب آتے ہیں تو وہ بجٹ کم جب ہو جاتا ہے یا ختم ہونے لگا ہوتا ہے، پھر اس کو یہ کرتے ہیں کہ پھر ہاسٹل کی طرف وہ آ جاتے ہیں، وہیں سے پھر وہ کچھ دن گزارا کرتے ہیں یا وہی کھانا کھاتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے دوست جو تھے تقریباً سارے ہاسٹل والے ہی تھے، وہ اسی طرح چل رہے ہوتے تھے. زیادہ باہر سے بھی بہت کرتے تھے، لیکن جب آخری دن آتے تھے تو پھر وہاں سے کھانا پڑتا تھا. بہت زیادہ یہ صحت پہ تو بہت زیادہ اثر انداز کرتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک رجحان ہم نے دیکھا ہے کہ کافی رچ فیملیز کے لوگ جو باہر سے آتے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں صرف انجوائے کرنے کے لیے، 6 مہینے گزارے، 5 مہینے گزارے، 7 مہینے گزارے، مطلب ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، لیکن بس وہ آ جاتے ہیں، جی پیسہ بہت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں. اور پھر یہ اس سے یہ چیز بھی ہوئی ہے کہ ہاسٹلز والوں نے اپنے ریٹس بڑھا دیے ہیں. انہیں ہوتا ہے آئیڈیا کہ یہ بندہ باہر سے آیا، اس کو نہیں پتہ کہ کتنے پیسے ہوں گے، کتنے چارجز ہونے چاہیے، تو وہ پھر جتنے وہ ریٹس بتاتے ہیں، وہ دینے والا کہتا ہے کہ مجھے تو رہنا ہے، مجھے تو رہائش چاہیے، وہ اتنے پیسے دیتا ہے. اب اس کا اثر دوسرے لوگوں پہ بھی پڑتا ہے جو مجبوری کے تحت آتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جاب کے لیے آتے ہیں. تو یہ ایک چیز آپ نے دیکھی، آبزرو کی کہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ چیز اگر میں اپنی اس میں بات کروں کیڈٹ لائف کی، اس کے اندر کافی سارا تھا. اب لوگ آپ بلوچستان والی سائڈ چلے جائیں تو ان کے پیچھے دشمنیاں وغیرہ لوگوں کی وہ چیز ہوتی، اس وجہ سے زیادہ کیڈٹس جو بلوچستان کے تھے وہ سارے اس وجہ سے آئے ہوئے تھے یہاں.
ہاسٹل کے اندر تھے یہاں آ کے وہ سیف تھے. کچھ ایسے تھے جو فیملیز جن کی تنگ تھی ان کو ہاسٹل میں بھیج دیا. تو یہ ایشو ہوتا ہے. اب باہر کے ہاسٹل بھی ہوتے ہیں, ان میں زیادہ جو یونیورسٹیز کے لوگ آتے ہیں ایسا کم ہی ہوتا ہے. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ فلیٹس لے لیتے ہیں اپنے پرسنل, اس ہاسٹل میں تو وہ رہنے کا وہ نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اگر کوئی امیر بندہ ہے تو وہ چیز اس ہاسٹل میں رہ لے گا, ادھر وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہوتا جو نارمل ہاسٹل ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, آپ اگر اپنی بات کریں, مطلب آپ کی آبزرویشن کی اگر میں بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ فیملیز کو جو ہے بچوں کو ہاسٹل پریفر کرنے چاہیے بچوں کے لیے, یا پھر فیملیز کو خود ہی ساتھ رہنا چاہیے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے, ان پر نظر رکھنے کے لیے, ان کا خیال رکھنے کے لیے, ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے فیملی کا ہونا ساتھ ضروری ہے, یا پھر ہاسٹل از گڈ؟ فیملی کا یہ اب فرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کا کریکٹر کس طرح کا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ارادے کیا ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہ ہے کہ ہاسٹل میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھی جگہ ہے, آگے پروفیشنل لائف میں تیار آپ کو نہ ہاسٹل ہی کرتے. ڈگری جو آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے وہ ایک پیپر ہے بس, اس میں وہ چیز نہیں. جو چیز آپ کو ہاسٹل دیتی ہے, ٹھیک ہے, ہاسٹل آپ کو پروفیشنل لائف کے لیے تیار کرتا ہے. ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس کے اندر بجٹنگ ہو گئی, مینجمنٹ ہو گئی, اکنامک, اور یہ ساری چیزیں نا آپ کو ہاسٹل سکھا دیتا ہے. مینیج کرنا, ہر چیز کی مینجمنٹ آپ کو یہ ہاسٹل سکھا دیتا ہے. تو آگے چل کے یہی چیزیں ساری ہوتی ہیں. پروفیشنل لائف کے اندر اسی طرح آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہاسٹل کے اندر ہو جاتی ہیں. لیکن گھر کے اندر وہ اس طرح آپ چیز نہیں سیکھ سکتے کچھ. اگر پیرنٹس اچھے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح ٹرین کرنے والے ہیں یا گرومنگ کر سکتے ہیں تو وہ چیز بھی صحیح ہے, لیکن ہر کوئی نہیں کرتا اس چیز کو. تو وہ جو ایک امیج بنا ہوا ہے ہاسٹلس کا, کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہوتی ہیں کہ ہاسٹل میں رہنے والے بچے بگڑ گئے ہیں, ہاتھ سے نکل گئے ہیں, وہ اب قابو نہیں آتے, وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, وہ آزاد ہو گئے ہیں. لگتا ہے وہ سچ ہے کہ واقعی نیگیٹو جو امیج بنا ہوا ہے وہ اس کو جی ہوتا ہے بالکل. یہ تو ہاسٹلس کا ہے کیونکہ آزاد ہو جاتے ہیں شروع میں. اب یہ بھی نا ہر کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس مال میں ڈل جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اثرات, مثبت جو اثرات ہیں وہ ادھر چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہر کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ضروری اس چیز پہ نہیں ہوتا. لیکن موسٹلی جو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے تو یہی ہوتا ہے, خراب ہو جاتے ہیں ہاسٹل میں آ کے, بگڑ جاتے ہیں لڑکے. تو پھر یہ ہاسٹل انتظامیہ کا بھی تھوڑا ہوتا ہے اس میں کردار, آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ بچہ مطلب کوئی بھی اگر فرد ہاسٹل میں رہ رہا ہے تو اس کو اوور آل دیکھنا چاہیے. ہاسٹل میں تو خیر نظم و ضبط ہوتا ہے, ڈسپلن کا رکھا جاتا ہے خیال کہ شور نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, لیکن کسی نہ کسی حد تک انتظامیہ کو بھی تھوڑی بہت نظر رکھنی چاہیے آنے جانے پہ یا ٹائمنگ پہ یا ان کی انفارمیشن. انتظامیہ جو پرائیویٹ ہاسٹلس وغیرہ ہوتے ہیں ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. ادھر یہ چیز تو دیکھی نہیں جاتی یا انتظامیہ اس طرح اتنا وہ کرتا ہی نہیں ہے. ادھر سارے یونیورسٹیز کے لڑکے ہوتے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. ان کو آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, پروفیسر نہیں پوچھتے تو یہ ہاسٹل والے کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہ چیز مشکل ہے. ہاں دوسرے ٹائپ کے ہاسٹل جس طرح ہو گئے کالجز کے جو اندر یونیورسٹی کے اندر ہاسٹل ہوتے ہیں. اب ہمارا تھا فیمیلز کا اندر تھا یونیورسٹی کا, ہمارے بوائز ہاسٹل نہیں تھے, وہ پرائیویٹ میں وہ سارے کرتے تھے. وہ جو ہاسٹل تھے ان کے اندر تو تھی سختی وغیرہ, وہ چیزیں چلتی تھیں, ٹائم کا اور ہر چیز چلتی. جو باہر کے ہاسٹل ہیں ادھر یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا, آپ کی جب آپ 9th کلاس میں تھے آپ تب ہاسٹل میں گئے تھے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کو بھی ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں, بورڈنگ میں ڈال دیا, جی خود ہی سیکھے گا, گھر میں تنگ کرتا ہے, اس کو صحیح کرنے کے لیے, اس کو سبق سکھانے کے لیے, اس کو ڈسپلن سکھانے کے لیے, اس کا کریکٹر بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم اس کو بورڈنگ میں ڈال دیتے ہیں, ہاسٹل میں بھیج دیا. تو وہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ صحیح ہے کہ اگر ایک بچہ 2-3 میں ہے اس کو ہاسٹل بھیجنا جائز ہے؟ اس میں دیکھا جائے اگر تو ہمارا جو ساتھ تھے 6th کلاس کے کافی زیادہ کیڈٹس تھے جو مختلف کراچی سے گلگت سے آئے, تو بہت چھوٹے وہ بچے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے چھوٹے بچے 8 سے لے کے یا 9th میں آپ چلے جائیں وہ آپ کافی میچور ہو جاتے ہیں. تو بہت زیادہ چھوٹے بچوں کو وہ نہیں کرنا چاہیے ہاسٹل کے اندر. مطلب اچھا, آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ نے ہاسٹل میں آبزرو کیا ہو, کوئی ایسا خاص واقعہ جو یاد رہ گیا ہو, کوئی شرارت, کوئی ایسی چیز؟ اچھا, اس میں تو بہت زیادہ ہمارا روز کے ٹائم مطلب روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ایسی آ جاتی تھی. اب آپ مجھے بتا دیں کس طرح کا واقعہ ہے. کوئی شرارت کبھی بچوں نے کی ہو, یا اوپر سے کوئی وارڈن نے دیکھا ہو, پکڑا ہو, ڈانٹا ہو, کھانے پینے کی کوئی ایسی بات, یا مطلب کچھ ایسا ہوتا ہے نا بچے میوزک بھی لگاتے ہوتے ہیں
शोर शराबा करते होते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो कभी, किसी को डराया हो? वो ये तो भूत हमारा- बन के डराने अच्छा। वाला भी एक रहा है। ये तो बहुत सारा हमारे चलता रहा। अच्छा, हमारा हॉस्टल था कैंट के अंदर था जी, अंदर हॉस्टल मतलब कैंट के अंदर था, साथ ऑफिसर कॉलोनी थी, और हमें बाहर वो होता था, अंदर हॉस्टल के अंदर वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पाबंदी थी, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, लेज़ हो गया, इस तरह की चीज़ों पे हमें पाबंदी होती थी, वहाँ अलाउड नहीं होती थी। तो फिर हम करते थे बंक करके दीवारें फैलान के जाते थे, कैंट में घूमते थे। अच्छा, अक्सर रात को करते थे, पकड़े भी गए काफ़ी दफ़ा। ये तो रोज़ का होता था हमारा, अच्छा। वो रूटीन बन गई थी चीज़ें, मतलब कॉलेज से उसे निकल के जाना। फिर हम जब खुद अपॉइंटमेंट होल्डर्स भी थे, हमें वो चीज़ इतनी नहीं करते थे, लेकिन बाकी कैडेट्स थे वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ करते थे। बाकी हमारा होता था इंस्पेक्शंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती थी। मैं खुद हाउस कैप्टन रहा हूँ, तो इंस्पेक्शंस ये होता था कि सबकी एक बाहर फालन करके सबको बाहर इकट्ठा करके, ठीक है, फ़ौरन उनकी चेकिंग हो जाती थी, पूरी कबर्ड्स वगैरह और वो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा की, वो बहुत ज़्यादा वो करती हैं, मोबाइल्स फ़ोन्स और इस तरह की चीज़ें निकलती थी सबसे। तो इस तरह की बहुत रोज़ाना के बुनियाद पर हमारी बहुत कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, सुबह से शाम, क्योंकि मोबाइल होते नहीं थे हमारे पास, तो हम इसी तरह की चीज़ें हमारे जहन में चलती रहती थी। सही है। अच्छा, खेलने के भी मौके मिलते थे आपको? मतलब एक तो पढ़ाई का टाइम हो गया, लेकिन वो आपने जिस तरह बताया कि डिसिप्लिन था, तो खेलने का टाइम भी मिलता था प्रॉपर? खेलने का हमारा इवनिंग में होता था, एक पीरियड होता था, मतलब ये कि असर के बाद मगरिब तक होता था, खेलने का टाइम होता था, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह तो ज़रूरी है हॉस्टल की। अब मॉर्निंग में हमारी पीटी होती थी, फजर से पहले या फजर के बाद, मौसम के हिसाब से होता था। फिर हम जब उसमें जाते थे नाश्ते के बाद, फिर हमारी परेड होती थी, उसके बाकी फिर नॉर्मल रूटीन चलती थी, रेस्ट और प्रॉपर एक रूटीन के प्रेप्स चलती थी। फिर शाम को हमारा स्पोर्ट्स वो होता था डेली। सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, या कोई ऐसा मसला हो गया हो, घर वालों को इमरजेंसी में बुलाना पड़ गया हो, कोई ऐसा वाक़या? इसमें था कि मुझे तकरीबन, मैं हॉस्टल गया था और एक हफ़्ते बाद मैं बीमार हो गया था। अच्छा, 1 से 2 हफ़्ते बाद चिकन पॉक्स आई थिंक मुझे निकल आए थे, तो फिर मैं वापस चला गया था 1 वीक के लिए घर। और ये मैं 9th क्लास में जाते साथ ही हुआ था। इसके अलावा तो फिर नॉर्मल वो चलता रहा, इतना कोई ख़ास वो नहीं हुआ। अच्छा, अब आप एक मैसेज दे दें हॉस्टल लाइफ गुजारने वालों को या पेरेंट्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही मैसेज है कि अपनी इनफरादियत को बरकरार रखते हुए इज्तमाइयत का हिस्सा बने, ठीक है, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा होता है ना कि इसमें आप बहुत कुछ सीख जाते हो। यही वक्त होता है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार कर होता है। आप अपने जो नज़रियात होते हैं उनको अमली उसमें लेके आ रहे होते हो, ठीक है, अमल में लेके आ रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़ास वक्त होता है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे सीखना चाहिए इसको, और मुस्तकबिल में आपको बहुत फ़ायदा देता है। बहुत शुक्रिया कासिम, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली हमें आपसे हॉस्टल लाइफ, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में, मैं तो हॉस्टल में कभी भी नहीं रही, मुझे नहीं आइडिया, और मैं शायद कभी रह भी नहीं सकती। तो नाज़रीन, आपने कासिम की बातें सुनी, उन्होंने अपनी हॉस्टल लाइफ का जो है एक्सपीरियंस भी शेयर किया, और उन्होंने एक खूबसूरत मैसेज भी दिया कि चीज़ों को पॉजिटिव लें, उनसे सीखें। मुख्तलिफ़ तरह के लोग जब आपको मिलते हैं तो बजाय जो एक तासुब की फ़ज़ा पैदा की जाती है उसको जहन से निकालें, लोगों को समझें, उनसे बैठें, उनके साथ बैठें, बात करें और चीज़ों को पॉजिटिवली अडॉप्ट करें, तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। बजाय नेगेटिव लेने के आप डिसिप्लिन जो है वो सीख सकते हैं हॉस्टल लाइफ से, और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके बेहतर मौक़े पैदा हो सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने बात की तालीम के हवाले से, हमने आर्ट के बारे में बात की, हमने हॉस्टल लाइफ के बारे में बात की। होपफुली आपको शो पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी इससे ली होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।